रब्बिल वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। आज हम अल्लाह की तौफीक से सूरतुल मुनाफिकून का तर्जुमा और तफसीर बयान करेंगे। इस सूरत मुबारक की 11 आयात करीमा, 180 कलिमात और 776 हरूफ हैं। 776 हरूफ हैं। इस सूरत को सूरतुल मुनाफिकून इसलिए कहा जाता है कि इसमें अल्लाह जल्ल शानहू ने मुनाफिकीन के किरदार की बड़ी हद तक निकाब कुशाई की है और इसकी पहली आयत के अंदर ही ये कलमा मज़कूर है, इज़ा जाअकल मुनाफिकून। इसलिए इस वजह से इसका नाम सूरतुल मुनाफिकून है। इस सूरत में अल्लाह जल्ल शानहू ने इब्तदाई तौर पर मुनाफिकों का किरदार और उनका तर्ज़ अमल ज़िक्र किया। उसके बाद मुसलमानों को आगाह किया कि ये आपके बदतरीन दुश्मन हैं, इनसे हमेशा बचते रहो। फिर इनके लिए इस्तिग़फ़ार से मना किया और इनके इस इंतहाई घटिया किस्म के कौल को कि जिसमें उन्होंने अपने आप को इज़्ज़त वाले और मुसलमानों को अस्तग़फिरुल्लाह माअज़ल्लाह ज़लील कहा, उसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी निकाब कुशाई की। फिर आखिर में अल्लाह जल्ल शानहू ने गफलत में पड़े हुए मुसलमानों को झंझोड़ा और बेदार किया और उन्हें अपनी राह में खर्च करने का हुक्म दिया और ज़िंदगी की फुर्सत से, मोहलत से फ़ायदा उठाने की तरगीब दिलाई है। सबसे पहले सूरतुल मुनाफिकून जिस तरह आप देख रहे हैं, इसका ये इराब हिकाई है। अल मुनाफिकून जिस तरह आयत मुबारका में वारिद हुआ, उसी तरह मुफस्सिरीन ने और मुहद्दिसीन ने इसको सूरत का नाम दिया सूरतुल मुनाफिकून। अल मुनाफिकून अल मुनाफिक की जमा है, अल मुनाफिकून अल मुनाफिक की जमा है। और मुनाफिक शख्स वो होता है कि जो मैं युज़हिरुल ईमान व युसिर्रुल कुफ्र, जो आदमी ईमान को ज़ाहिर करे और अपने दिल के अंदर कुफ्र को छुपाए रखे, उसे मुनाफिक कहा जाता है। ये बाब नाफ़क़ा युनाफ़िक़ु से इसमें फ़ाइल का सीगा है। पहले हम जिक्र कर चुके हैं कि नाफ़िक़ा एक ऐसे जानवर की बिल को कहा जाता है जो जंगल में रहता है और अपने बिल के दो मुंह बनाता है, दो रुख बनाता है, जिधर से ख़तरा महसूस करता है दूसरी तरफ से निकल जाता है। इसी तरह मुनाफिक के भी दो चेहरे होते हैं, मुनाफिक के भी दो मुंह होते हैं। हदीस पाक में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका जिस तरह तारुफ करवाया है ऐसे लोगों का, उसका हम तज़किरा करेंगे। लेकिन पहले ये बात कि इनको मुनाफिक इसलिए कहा गया कि ये मुंह से, ज़ुबान से इकरार करते हैं ईमान का, ईमान लाते हैं और इनके दिल के अंदर कुफ्र छुपा हुआ होता है। क्योंकि ईमान की जब हम तारीफ़ करते हैं तो ईमान का लुग़वी तौर पर जो माना है, अल ईमान हुवा तस्दीक, ईमान तस्दीक को कहते हैं। और इस्तिलाही तारीफ़ में उलमा ने जो ईमान की तारीफ़ की है, हुवा इक़रारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल क़ल्ब व अमलुम बिल जवारिह। ईमान ये है कि ज़ुबान से इकरार करना, दिल से उसकी तस्दीक करना, यानी जो बात ज़ुबान पे हो वही बात दिल में हो, दिल से उस बात को सच्चा मानना, उसकी तस्दीक करना और फिर उसके मुक्तज़ा और मुतालबात को पूरा करते हुए उसके मुताबिक अपने अज़ा के ज़रिए उस पर अमल पैरा होना। अल जवारिह कहते हैं अज़ा को कि अल ईमान इक़रारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल क़ल्ब व अमलुम बिल जवारिह, ये ईमान है। तो ईमान गोया कि इन तीन चीज़ों से मुरक्कब का नाम है। तो ये सिर्फ ज़ुबान से इकरार करते हैं लेकिन उनका दिल उस बात को तस्लीम नहीं करता, जैसा कि अल्लाह जल्ल शानहू ने कुरान पाक में कई मुकामात पर इनका तारुफ करते हुए फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, यक़ूलून बिअल्सिनतिहिम मा लैसा फ़ी क़ुलूबिहिम, ये अपनी ज़ुबान से वो बात करते हैं, उस बात का इजहार करते हैं जो इनके दिल में नहीं होती। दिल में कुछ और होता है, दिल में कुफ्र छुपाए होते हैं और ज़ुबान से ईमान का इकरार करते हैं। तो ये तारीफ़ है मुनाफिक की, इसको मुनाफिक कहा जाता है। ये निफाक
اس کی علماء نے دو قسمیں بیان کی ہیں، اور یہ کتنی بری خصلت ہے اللہ رب العزت کے ہاں کہ اللہ جل شانہ نے ایسے لوگ جو منافق ہیں ان کے لیے جو سزا تیار کی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان المنافقین لفی الدرک الاسفل من النار، یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے منافق۔ اللہ رب العزت کو یہ لوگ اتنے ناپسند ہیں۔ دنیا کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ان کے کردار کو اور انہوں نے اپنے دل میں جو باتیں چھپا رکھی تھی اور جو کچھ ان کے نظریات تھے، اللہ رب العزت نے ان کو سورہ توبہ کے اندر بہت بے نقاب کیا ہے، اور اتنا ان کو رسوا کیا ہے ان کے اس کردار کو۔ آپ سورہ توبہ پڑھ کے دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے منہم و منہم و منہم و منہم کہہ کر کے ان کے تمام یہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، ان کا یہ بھی کردار ہے، ان کے یہ بھی گھناؤنی سازش ہے۔ تو یہ منافقین جہاں ہمیشہ سے مسلمانوں کے یہ دشمن رہے ہیں اور ان کا یہ کردار رہا ہے، تو آپ دیکھیے کہ اللہ جل شانہ نے جب ان کے کردار کا تذکرہ کیا قرآن پاک کے اندر اور احادیث پاک کے اندر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کیا، تو آپ مدینہ کے اندر جو اس دور میں منافق تھے ان کا کردار دیکھیں کہ وہ ایمان، زبان سے ایمان کا اقرار کرتے، ایمان کا دعویٰ کرتے، لیکن عملی طور پر وہ مسلمانوں کے ساتھ دشمنی رکھتے۔ جب غزوہ بدر کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قینقاع یہودیوں کے قبیلے کو جلا وطن کرنے کا پروگرام بنایا تو انہوں نے اس کی حمایت کی۔ غزوہ احد کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے مدینہ سے باہر احد کی طرف نکلے، انہوں نے غداری کی۔ عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا اپنے 300 بندوں کو، جنگجوؤں کو واپس لے کر آ گیا اور انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ بے وفائی کی۔ جب نبی کریم علیہ السلام نے یہودیوں کے قبیلہ بنو نذیر کو، جس طرح ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ان کو جلا وطن کرنے کا پروگرام بنایا اور انہیں مدینہ چھوڑنے کو کہا تو وہ قلعہ بند ہو گیا، تو عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا اس نے ان کو پیغام بھیجا کہ ڈٹے رہنا، ہم آپ کے ساتھ مل کر ان سے لڑائی کریں گے، اگر تم مارے گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ مارے جائیں گے، تم نکلو گے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے۔ اسی طرح جہاں یہ اور بہت ساری سازشیں یہود اور کفار کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف کرتے تھے، انہوں نے مدینہ طیبہ کے اندر قباء کے علاقے میں انہوں نے ایک مسجد بھی بنائی تھی۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے 4 مسجدوں کا ذکر کیا ہے، قرآن پاک میں 4 مسجدوں کا۔ ایک سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، 2 مسجدیں اس آیت کے اندر مذکور ہیں کہ مسجد حرام بیت اللہ شریف اور دوسری مسجد اقصی، اور تیسری مسجد جس کا اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں تذکرہ کیا ہے وہ ہے مسجد قباء، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، اور چوتھی مسجد جس کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا یہ منافقوں کی مسجد ہے، مسجد درار۔ اس کو اللہ رب العزت نے خود فرمایا کہ انہوں نے وہ مسجد بنائی، بہانہ یہ کیا کہ ہمارے جو کمزور لوگ ہیں وہ مسجد قباء تک نہیں جا سکتے، بعض اوقات بارش ہوتی ہے تو ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ہی گھروں میں مسجد بنا لیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا انہوں نے جو مسجد بنائی، انہوں نے مسجد نماز کے لیے نہیں بنائی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اسی طرح یہ بہانہ کیا اور آپ سے کی خدمت میں گزارش کی کہ آپ افتتاحی طور پر وہاں آ کر نماز پڑھا دیں۔ تو اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے نکل رہے تھے، تو آپ نے فرمایا واپسی پر میں اس میں نماز پڑھاؤں گا، لیکن اللہ رب العزت نے واپسی پر منافقوں کو بالکل واضح طور پر بے نقاب کر دیا اور بتا دیا کہ یہ مسجد انہوں نے نماز کے لیے نہیں بنائی، یہ مسجد درار ہے۔ والذین اتخذوا مسجدا درارا، وہ مسجد بنائی ہے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، تفریقا بین المومنین، مومنوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے، ارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ، اور اللہ کے رسول کے خلاف کمین گاہ بنائی ہے انہوں نے، مسلمانوں کے خلاف یہ انہوں نے کمین گاہ بنائی ہے، ایک چھاؤنی بنائی ہے اپنی کہ وہاں بیٹھ کر مسلمانوں کے خلاف سازش کریں گے۔ تو مسجد بنائی نقصان کرنے کے لیے مسلمانوں کا، اور مسلمانوں کے خلاف ایک مورچہ بنایا، مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے یہ مسجد بنائی، اور اپنے لیے یہ کہ ہم جی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، یہ نماز کے لیے جمع نہیں ہوتے تھے بلکہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے۔ تو یہ ساری ان کی جو سازشیں تھیں اور مسلمانوں کے خلاف کردار تھا، تو اس اعتبار سے
اور وہ اوصاف جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں منافقین کے، ان کے پیش نظر علماء نے نفاق کو دو قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک ہے نفاق اعتقادی کہ عقیدے کے اندر منافقت ہو، اور ایک ہے عملی نفاق۔ پہلی قسم جو ہے اعتقادی نفاق، اسے کہتے ہیں نفاق اکبر۔ نفاق اکبر یہ نفاق جو ہے جس کے اندر عقیدے کے اندر جس کے اندر منافقت پائی جائے کہ اوپر سے ایمان کا دعویٰ کرے اور اندر سے کفر چھپائے رکھے، تو ایسا شخص اللہ رب العزت نے ان کو کافر قرار دیا قرآن پاک میں، ان کو فاسق قرار دیا قرآن پاک میں، یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ایسے لوگوں کے اوصاف کیا ہیں جن کے اندر یہ اوصاف پائے جائیں؟ تو علامہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صفات المنافقین میں ان کی 6 قسم کی علامات بیان کی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ پہلی ان کی علامت یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جھٹلاتے ہیں، آپ کی تکذیب کرتے ہیں۔ پہلی علامت ان کی یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا مذاق اڑاتے تھے اور آپ ان کی تصدیق نہیں کرتے تھے بلکہ جھٹلاتے تھے۔ دوسرا، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں استغفر اللہ معاذ اللہ کہتے تھے کہ آپ جو بات کہتے ہیں وہ بات صحیح نہیں ہے۔ دوسری ان کی علامت منافقوں کی جو عقیدے کا نفاق ہے، اعتقادی نفاق ہے، جو نفاق اکبر ہے، اس کی علامت کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو یا تو کلی طور پہ جھٹلانا یا اس کے بعض حصے کو جھٹلانا، اس کا مذاق اڑانا، اس کو جھٹلانا کہ یہ نہیں، یہ بات صحیح نہیں، جی نہیں، یہ تو بات دل ہی نہیں مانتا، اور یا اس طرح کی استغفر اللہ بات کرنا۔ تیسری علامت انہوں نے بتائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دل میں دشمنی رکھنا، اس لیے کہ ایمان یہ ہے کہ انسان، ہر مسلمان کا ایمان اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، اس وقت تک کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے دل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے والد، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ رکھے۔ حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مسئلے کا پتہ نہیں تھا تو اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اظہار محبت کرتے ہوئے فرمایا، اور یہ ان لوگوں کے صاف دل ہونے کی علامت تھی کہ کوئی لگی لپٹی نہیں اور کوئی توریہ کنایا نہیں، بلکہ جو بات تھی وہ کھل کے کہہ دیتے جو دل میں ہوتی۔ تو کہنے لگے کہ اللہ کے حبیب صلوات اللہ وسلم علیہ انک لاحب الی من کل شیء الا نفسی، کہ آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری جان کے۔ تو آپ نے فرمایا عمر ابھی آپ نے ایمان کی حقیقت کو نہیں پایا۔ تو پھر حضرت عمر سمجھ گئے کہ تو کہنے لگے کہ اللہ کے حبیب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ تو آپ نے فرمایا الآن یا عمر، یہ ہے ایمان ہے عمر۔ تو مومن کا ایمان یہ ہے کہ مومن اپنی جان سے بھی بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت رکھے، اپنی جان مال ہر چیز آپ پر قربان کرنے کا جذبہ اپنے دل میں رکھے۔ لیکن منافقت یہ ہے، منافقوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں۔ مومنوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر چیز سے بڑھ کر، اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت رکھتے ہیں۔ تو یہ ان کی تیسری علامت ہے۔ چوتھی، آپ کی لائی ہوئی شریعت کے بعض حصے کو ناپسند کرنا سے بغض رکھنا، یعنی آپ نے جو حکام، جو شریعت کے حکام دیے ہیں ان میں سے بعض کو ماننا اور بعض کو ناپسند کرنا، کہنا کہ یہ تو جی بیجا ہے، جی یہ خواہ کی سختی ہے، یہ برڈن ہے، یہ بوجھ ڈالا گیا مسلمانوں پر۔ حالانکہ دین اسلام آسان دین ہے، اللہ رب العزت نے کوئی حکم ایسا نہیں دیا ہمیں، کوئی ہم پر ایسا بوجھ نہیں لادا کہ جو ہم سے اٹھایا نہ جائے۔ تو اسلام کے احکام کو یہ کہنا کہ بعض احکام کو پسند کرنا اور بعض کو ناپسند کرنا، یہ بھی منافقت ہے۔ جو بھی حکم اللہ نے دیا ہے اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، یہ ایمان ہے۔ پانچواں وصف ان کا یہ لکھا کہ منافقوں کی پانچویں علامت یہ ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے زوال سے خوش ہونا، کہ اسلام کی ناکامی، اسلام کی شکست اور اسلام کے زوال سے خوش ہونا، اور کافروں کو، غیر مسلموں کو غالب ہوتے ہوئے اور ان کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھ کر خوش ہونا، اور اسلام کو پیچھے رہتے ہوئے، زوال پذیر ہوتے ہوئے دیکھ کر خوش ہونا، یعنی اسلام کا عروج ان کو پسند نہ آنا، یہ منافقوں کی علامت ہے۔ مسلمان ہمیشہ اسلام کے غلبے کے لیے دعا کرتا ہے اور غلبہ اسلام کے لیے کوشش کرتا ہے، لیکن منافق ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ اسلام کو نقصان پہنچے اور جو اسلام کے مخالف ہیں وہ اسلام پر غالب رہیں۔ چھٹی انہوں نے یہ وصف بیان کیا اعتقادی نفاق کا، عقیدے کے نفاق کا، کہ اس کی علامت یہ ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے غلبہ اور مدد و تائید سے تکلیف اور رنج و غم میں مبتلا ہو جانا. کہ جب دیکھیں کہ اسلام کو غلبہ نصیب ہو رہا ہے، اللہ اسلام پھیل اور پھول رہا ہے، اسلام پھیل رہا ہے دنیا میں، دل تنگ پڑ جائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کسی نہ کسی طرح اس کو روکنے کی کوشش کرنا. تو یہ عقیدے کے نفاق کی علامات ہیں جو علماء نے بیان کی ہیں. اس لیے ہمیں اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ یہ ایسی علامات ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں ان ایسی بری خصائل سے اور بری عادات سے اور برے نظریات سے محفوظ رکھے کہ جو کسی بھی کس طرح اسلام کے یا پیغمبر اسلام کے صلوات اللہ وسلم علیہ یا مسلمانوں کے خلاف ہو. دوسری قسم ہے نفاق کی عملی نفاق. عملی نفاق یہ ہے کہ عقیدہ تو ٹھیک ہے، ایماندار ہے، مومن ہے، لیکن اس کے اندر کچھ ایسی خصلتیں پائی جاتی ہیں جو منافقوں والی خصلتیں ہیں. تو ایسا بندہ دائرہ اسلام سے خارج تو نہیں ہے، لیکن اس کے اندر نفاق کی خصلتیں ہیں جن سے بچنا ضروری ہے، کیونکہ یہ خصلتیں اگر بڑھتی جائیں تو انسان کو پھر نفاق اکبر تک لے جاتی ہیں. اس لیے یہ خصلتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بیان فرمائی ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا. جس آدمی کے اندر 4 قسم کی خصلتیں پائی جائیں وہ پکا منافق ہے. پہلی خصلت ومن کانت فیہ خصلۃ منہن کانت فیہ خصلۃ من النفاق. جس کے اندر کوئی ایک خصلت پائی جائے تو گویا کہ اس کے اندر نفاق کی ایک خصلت پائی جاتی ہے. حتیٰ حتیٰ کہ وہ اس کو چھوڑ دے اور اس سے بری الذمہ ہو جائے تو پھر نفاق سے وہ بچ سکتا ہے. پہلی خصلت آپ نے فرمائی اذا اؤتمن خان. جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرے. گویا کہ امانت میں خیانت کرنا یہ منافقوں کی خصلت ہے، یہ نفاق کی خصلت ہے. دوسرا وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ. اور جب بات کرے تو جھوٹ بولے. اذا حدث كذب. جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولے. گویا کہ جھوٹ بولنا بھی مومنوں کی خصلت نہیں، منافقوں کی خصلت ہے. وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ. اور جب وہ وعدہ کسی کے ساتھ کرے تو پھر وعدے کی خلاف ورزی کرے. وعدہ کی برخلافی کرنا، وعدے کی خلاف ورزی کرنا یہ بھی منافقوں کی خصلت ہے، مومنوں کی خصلت نہیں. مومن اپنے وعدے کا پکا ہوتا ہے. وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ. اور جب اس کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو جائے، لڑائی ہو جائے تو پھر وہ گالی گلوچ کرے اور بد زبانی پہ اتر آئے، تو یہ منافقوں کی خصلت ہے. نبی کریم علیہ السلام نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. آپ نے فرمایا ثلاث من کن فیہ فہو منافق وان صام وصلی وقال انی مسلم. جس آدمی کے اندر 3 خصلتیں پائی جائیں وہ یک وقت جمع ہو جائیں تو آپ نے فرمایا وہ منافق ہے، اگرچہ وہ روزے ہی کیوں نہ رکھتا ہو، نمازیں ہی کیوں نہ پڑھتا ہو. وقال انی مسلم. اور اپنے آپ کو مسلمان ہی کیوں نہ کہتا ہو. من اذا حدث كذب. جو بات کرے تو جھوٹ بولے، بات کرے تو جھوٹ بولے. واذا وعد اخلف. اور جب وعدہ کرے تو وعدے کی خلاف ورزی کرے. واذا اؤتمن خان. جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے. تو آپ نے فرمایا یہ منافق کی خصلتیں ہیں. اور یہ حدیث شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے، اور پہلی حدیث متفق علیہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے. اس لیے کہ منافق دنیا کے اندر اس کا جو کردار ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے اس کا کردار بیان کیا، اس کی خصلتیں بیان کی، اور اس کا جو کردار عمومی طور پر ہوتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شر الناس ذو الوجہین. بدترین لوگوں میں سے بدترین شخص وہ ہے جو 2 چہروں والا ہے. ذو الوجہین، 2 چہروں والا ہے. الذی یاتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ. جو ان لوگوں کے پاس جاتا ہے تو ایک چہرہ لے کر جاتا ہے، ان لوگوں کے پاس جاتا ہے تو دوسرا چہرہ لے کر جاتا ہے. تو یہ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی یہ نہیں کہ وہاں جاتا ہے تو کوئی اور ماسک چڑھا لیتا ہے چہرے پر، اور وہاں جاتا ہے تو اور ماسک چڑھا لیتا ہے. ان کے پاس گیا تو داڑھی لگا کے چلا گیا، ان کے پاس گیا تو اتار کے چلا گیا. ایسے نہیں، بلکہ اس کی زبان، اس کی کلام، اس کی گفتگو وہاں پہ کچھ اور ہوتی ہے، اور وہاں پہ مسلمانوں کے پاس کچھ اور ہوتی ہے، کافروں کے پاس کچھ اور ہوتی ہے. جیسے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں تذکرہ کیا کہ یہ جب اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا. جب یہ مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہم آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے بھائی ہیں، ہم ایماندار ہیں، ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ
اور جب اپنے بڑے بڑے سرداروں کے ساتھ سرگنوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، ہم تو ویسے ہی ان کے ساتھ استہزاء کر رہے تھے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے یہی توجیہ دوسری حدیث پاک سے ظاہر ہوتی ہے۔ وعن عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان لہ وجہان فی الدنیا، جس کے دنیا کے اندر دو چہرے ہوں گے، وہاں کوئی اور بات کرتا ہوگا، وہاں کوئی اور بات کرتا ہوگا، کان لہ یوم القیامت لسانان من نار، قیامت کے دن آگ سے اس کو دو زبانیں ملیں گی، دو زبانیں ہوں گی آگ کی، اس کی یہ اس کو سزا ملے گی کہ دنیا کے اندر بھی اس کی دو زبانیں تھیں۔ تو ذوالوجہین سے مراد دو زبانوں والا، یہاں کوئی اور بات اور وہاں کوئی اور بات۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس کا ایک اور علامت صحیح حدیث کے اندر بیان کی ہے، صحیح مسلم کے اندر، جس طرح ہے ان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل المنافق، منافق کی مثال ایسی ہے، کمثل الشاۃ العائرہ، دو العائرہ بین الغنمین، دو ریوڑوں کے درمیان گھومنے پھرنے والی بکری کی مثال، تعیر الی ہذہ مرہ و الی ہذہ مرہ، کبھی اس ریوڑ میں چلی گئی کبھی اس ریوڑ میں چلی گئی، یعنی مفاد پرست ہوتی ہے، چڑھتے سورج کی پوجا کرنے والے ہوتے ہیں، ابن الوقت ہوتے ہیں، جہاں سے مفاد ملا وہاں اسی طرف کو چلے گئے۔ آپ نے یہ منافقوں کی علامات بیان کی ہیں۔ اس کے بعد سورۃ المنافقون، اس کا ترجمہ اور تشریح ہم شروع کرتے ہیں، لیکن اس کا ترجمہ اور تشریح سمجھنے سے پہلے اور سننے سے پہلے اس کا پس منظر ایک خاکہ ہمارے ذہن میں آ جانا چاہیے تاکہ اس کے مضمون کو سمجھنے میں ہمارے لیے آسانی ہو۔ حقیقت بات اصل میں اس طرح ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی ہجرت سے پہلے مدینہ طیبہ میں دو قبیلے آباد تھے، اوس اور خزرج، اوس اور خزرج، اور یہ قبیلے اصل میں یمن سے آ کر یہاں آباد ہوئے تھے۔ جب یمن میں وہ بند ٹوٹا تھا سد معارب، اور وہاں کے لوگ بکھر گئے تھے، جس کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے قرآن پاک میں، تو اس وقت قبیلے، یہ دو قبیلے یہاں آ کر آباد ہو گئے بہت پہلے۔ تو یہاں یہ آباد ہوئے، ان دونوں قبیلوں کے درمیان لڑائی چلتی رہتی تھی، آپس میں خانہ جنگی رہتی تھی۔ تو خانہ جنگی کی طوالت کی وجہ سے ان لوگوں کے بہت سے لوگ مارے گئے، نقصان ہوتا تھا، بے امنی اور بدسکونی کا شکار رہتے تھے۔ تو انہوں نے مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہو کہ ہم اس خانہ جنگی کو ختم کریں، ہم ایک قبیلے کے ایک آدمی کو سربراہ بنا لیں اور اسی کی بات مانیں اور سارے امن و سکون کے ساتھ رہیں۔ تو اس غرض سے انہوں نے قبیلہ خزرج کے مشہور سردار عبداللہ ابن ابی، جس کا نام حدیث کی کتابوں کے اندر عبداللہ ابن ابی ابن سلول، عبداللہ ابن ابی ابن سلول، یہ سلول اس کا دادا نہیں تھا بلکہ اس کی دادی کا نام تھا، اس کی دادی کا نام تھا۔ تو یہ قبیلہ خزرج کا مشہور سردار تھا۔ تو دونوں قبیلوں نے اتفاق کیا کہ ہم نے ان کو اپنا سربراہ بنا لیتے ہیں، مدینے کا بادشاہ بنا لیتے ہیں۔ اس بات پر اتفاق ہو گیا اور ہم ان کا حکم مانیں گے اور آرام اور سکون کے ساتھ ایک نظم کے تحت زندگی بسر کریں گے۔ اس کے لیے ایک تاج بھی تیار ہو چکا تھا، سونے کا زرعی تاج تیار ہو چکا تھا، اس کی تاج پوشی کی تیاری شروع ہو رہی تھی۔ تو اسی دوران اللہ کا کرنا ایسے ہوا کہ مدینہ سے کچھ لوگ حج کے لیے گئے، اور حج کے موقع پر ان کی ملاقات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی، اور انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، جس کو بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے، بیعت عقبہ کبریٰ کہا جاتا ہے۔ یہ بیعت جب ہوئی تو ان لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنے کی دعوت دی، مدینہ آنے کی دعوت دی۔ ابھی اس کی تاج پوشی کی تیاریاں ہو رہی تھیں، ابھی اس کو سربراہ بنانے کا پروگرام جاری تھا کہ اسی دوران ہجرت کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لے آئے۔ جب مدینہ طیبہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اب اس کا جو وہ پورا تھا نا بادشاہ بننے کا خواب اور اس کا پورا پروگرام، وہ سارا دھرے کا دھرا رہ گیا۔ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے اور آپ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے گئے، اور جو پہلے مسلمان تھے وہ بھی آپ کے گرد جمع ہوتے گئے، اور اس کی جو سرداری، سیادت اور بادشاہت تھی اس کا خواب چکنا چور ہو گیا۔ اب یہ شخص مجبور ہو گیا ایمان لانے پر۔ اس نے ایمان کیوں قبول کیا؟
یعنی کیوں ایسی یہ اس نے صورتحال اختیار کی کہ اوپر سے ایمان ظاہر کرتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ کی تعریفیں کرتا اور بعد میں آپ کی مخالفت کرتا؟ تو اس کے کچھ اسباب مفسرین نے لکھے ہیں۔ ایک سبب تو یہ تھا کہ اس کے آپ کے آنے کے بعد غزوہ بدر ہوا۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے شاندار کامیابی عطا کی۔ ایک تو یہ اس بات سے یہ خائف ہو گیا کہ میں اگر مخالفت کروں گا تو میری مخالفت کرنے کی مجھ میں پاور نہیں ہے، کیونکہ زیادہ تر لوگ جو تھے اوس اور خزرج کے ہی مسلمان ہوئے تھے، انصار وہی لوگ تھے۔ دوسرا، اس کا اپنا بیٹا مسلمان ہو چکا تھا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، وہ پکا اور سچا مومن ہو چکا تھا۔ اور تیسرا، اس نے دیکھا کہ میں اگر اس وقت دعویٰ کروں گا بھی تو میری بات کوئی مانے گا نہیں، اس وجہ سے اس کو بھی کلمہ پڑھنا پڑا اور یہ مسلمان ہو گیا۔ لیکن اس نے مسلمان تو ہو گیا، لیکن اس کو اپنی وہ جو ایک بادشاہ بننے کا اس کے اندر شوق تھا اور فل اس کی تیاری تھی، اور اس ناکامی کی وجہ سے اس کے دل کے اندر بغض اور حسد یہ بھرا گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف، کہ ان لوگوں کی وجہ سے میری بادشاہت گئی، ان لوگوں کی وجہ سے میں سربراہ نہیں بن سکا۔ تو یہ دشمنی اپنے دل میں اس نے چھپائی رکھی، اور اسی دشمنی کی بنیاد پر یہ مدینے کے یہودیوں سے مل کر اور کفار مکہ سے مل کر اور ارد گرد کے مخالف قبائل تھے ان کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتا تھا۔ اب ہم اس کے تناظر میں جب یہ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ سورت کا ترجمہ اور تفسیر آپ کی سمجھ میں آئے گی۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاءک المنافقون، جب آتے ہیں آپ کے پاس المنافقون، جاءکا کاف خطاب ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ضمیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے کہ جب آپ کے پاس منافقون آتے ہیں، تو منافقون سے مراد کون ہے؟ عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھی۔ وہ جب آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ کے پاس آ کر اس بات کا اقرار کرتے ہیں اور کہتے ہیں قالوا نشہد انک لرسول اللہ، نشہد انک لرسول اللہ، اتنی یعنی مضبوط بات کرتے ہیں۔ تین تاکیدیں یہاں لائی گئی ہیں کہ قالوا نشہد، ایک تو شہادت، آ کر گواہی دیتے ہیں، کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ ایک تو اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ دوسرا انا کا، انا حرف تاکید ہے، پھر لرسول پہ لام جو ہے رسول پر، یہ لام تاکید کے لیے تین تاکیدیں لا کر، یعنی پرزور اعتماد انداز میں قسمیں اٹھا کر کہتے ہیں، گواہی دیتے ہیں، کہتے ہیں انا کا لرسول اللہ، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ بات وہ کہتے ہیں، زبان سے وہ کہتے ہیں، اور اس قدر تاکید کے ساتھ بات کہتے ہیں کہ آپ واقعتاً اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یعنی اللہ نے بھیجا ہے آپ کو، اللہ جانتا ہے اس بات کو خوب اچھی طرح کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ یہ بھی گواہی دیتا ہے واللہ یشہد، اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے ان المنافقین لکاذبون، کہ یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں، بے شک منافق لکاذبون، البتہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت فرماتے ہیں باوجود اس کے کہ ان کا کلمہ پڑھنے کے، شہادت دینے کے، اس بات کا اقرار کرنے کے کہ آپ اللہ کے رسول، اللہ فرماتے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، یہ اپنے زبان سے باتیں کہہ رہے ہیں لیکن ان کے دل اس کی تصدیق نہیں کر رہا، اور یہی چیز ایمان کے منافی ہے کہ ایمان کے اندر ہے کہ زبان سے اقرار ہو اور دل سے اس کی تصدیق ہو اور اپنے اعضاء کے ذریعے اس پر عمل کیا جائے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اتخذوا ایمانہم جنہ، یہاں مفسرین نے اس کے شان نزول میں ایک اور روایت ذکر کی ہے جس سے اس کا مفہوم اور زیادہ کلیئر اور واضح ہو جائے گا کہ نبی کریم علیہ السلام میں، کیونکہ یہ صورت مدنی ہے اور اس کا جو زمانہ نزول ہے وہ سن 5 ہجری میں غزوہ بنو مستلق کے بعد کا ہے۔ زیادہ تر مفسرین کا خیال ہے کہ غزوہ بنو مستلق کے بعد یہ صورت نازل ہوئی، یا تو مدینہ کے راستے میں، واپسی پر مدینہ کے راستے میں، یا پھر مدینہ منورہ پہنچ کر یہ صورت نازل ہوئی۔ تو اس غزوہ سے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹے
تو نبی کریم علیہ السلام نے المریسی نام کا کنواں تھا جس کے پاس آپ نے پڑاؤ کیا، تو وہاں پانی بھرنے کے لیے جب لوگ وہاں جمع ہوئے تو دو آدمیوں میں جھگڑا ہو گیا۔ ایک آدمی تھا جس کا نام حدیث پاک میں آیا اور تفسیر اور سیرت کی کتابوں میں جہجہ ابن سعید، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم تھے، انہوں نے ان کو ہائر کیا ہوا تھا، ساتھ لے کر گئے تھے، تو ان کا بنو غفار قبیلے سے تعلق تھا۔ دوسرا آدمی تھا جس کا نام سنان الجہنی تھا، یہ قبیلہ خزرج کے ساتھ تھا، یہ عبداللہ ابن کے میں سے تھا، اور اس کا تعلق عبداللہ ابن ابی کے ساتھیوں میں سے تھا۔ جب ان کی آپس میں لڑائی ہوئی، تو تکار ہوئی، تو یہ پانی لینے پر جھگڑا ہوا، تو یہ جو جہجہ بن سعید تھا اس نے اس کو مارا، اور اس نے پکارنا شروع کر دیا انصار کو، اور جب اس نے انصار کو آوازیں دینی شروع کر دی کہ انصاریوں میری مدد کے لیے آؤ، تو دوسرے نے مہاجرین کو پکارنا شروع کر دیا۔ تو اس دوران عبداللہ ابن ابی کو جب یہ خبر پہنچی تو عبداللہ ابن ابی نے بڑی گستاخانہ گفتگو کی وہاں پہ، انہوں نے کہا اچھا اس مہاجر نے ہمارے انصاری بھائی کو مارا ہے؟ پھر اس نے ایک ایسی مثال بیان کی جس کا میرا مسلمانوں کے بارے میں عربی میں تو میں پڑھ دیتا ہوں جو جس طرح تفسیر کی کتابوں میں ہے، کہنے لگا کہ ان کی مثال تو ایسی ہی ہے، میں آپ کو کہتا تھا کہ ان کو زیادہ لفٹ نہ کراؤ مہاجرین کو، تم نے آتے ہی ان کو آدھا گھر دے دیا، آدھی جائیداد دے دی، ان کو اپنے پاس جگہ دی، اب دیکھا اس کا نتیجہ، ان کو تو نے اس لیے پالا پوسا تھا اور ان کو اپنے مال میں شریک کیا تھا کہ یہ کل تھوڑی قوت میں ہو کر تمہیں ماریں اور تم پر چڑھائی کریں۔ اس نے یہ بات کی، اور ساتھ یہ کہا کہ میں اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ ان کو کوئی سفر کے اندر جو ضرورت ہے نان و نفقے کی، ان کو کوئی چیز نہ دو، یہ جب بھوک مریں گے اور ان کو کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں ملے گا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر خود ہی بھاگ جائیں گے۔ اور تیسری بات جو اس نے یہ کہی وہ کہی کہ اما واللہ لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن العز منها الاذل، کہ اگر ہم مدینہ میں واپس گئے تو ہم میں سے جو عزت والے ہیں، طاقت والے ہیں، وہ ان کمزوروں کو اور استغفر اللہ حقیر لوگوں کو یعنی مسلمانوں کو مدینہ سے نکال باہر کریں گے۔ یہ بات اس نے کہی۔ یہ بات حضرت زید ابن ارقم نے سن لی، حضرت زید ابن ارقم نے یہ بات سن لی، انہوں نے یہ بات جا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتلائی گئی تو نبی کریم علیہ السلام نے عبداللہ ابن ابی کو اور اس کے ساتھیوں کو بلایا، تو وہ قسمیں اٹھا کے کہنے لگے جی بالکل ہم نے یہ بات کہی نہیں، یہ دشمنی کی بنیاد پر یہ ہم پر الزام لگا رہا ہے۔ حضرت زید کہتے ہیں کہ میں بہت پریشان ہوا کہ ان میں خود بھی بات سنی ہے، اور صحابہ کرام جھوٹ کبھی نہیں بولتے تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں سب کے بارے میں فرمایا اولئک هم الصادقون، وہ سارے کے سارے سچے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی بات مان لی، تو آپ نے حضرت زید کی بات نہیں مانی، تو وہ پریشان تھے، تو اللہ رب العزت نے یہ سورت نازل کر دی اور اس میں یہ آیات مبارکہ نازل کی۔ تو نبی علیہ السلام نے حضرت زید کو بلا کر کہا کہ زید اللہ تعالیٰ نے آپ کی تصدیق کر دی ہے، اور فرمایا کہ وہ جھوٹے ہیں اور انہوں نے جھوٹ بولا تھا۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ یہ آ کر قسمیں اٹھاتے ہیں، آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس بات کو خوب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹ بولتے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم، اتخذوا انہوں نے بنا رکھا ہے، پکڑ رکھا ہے، ایمانہم اپنی قسموں کو۔ اس کو دو طرح سے پڑھا گیا ہے، ایمان یمین ان کی جمع ہے، حمزہ کے اوپر اگر فتح ہوتا ہے تو ایمان یہ یمین ان کی جمع ہے جس کا معنی قسمیں، اور اگر حمزہ کے نیچے زیر ہوتی ہے تو اس کا معنی ایمان، جس کا جو کفر کی ضد ہے ایمان۔ تو بعض قرآن نے اس کو یہ بھی پڑھا ہے اتخذوا ایمانہم، کہ انہوں نے اپنے ایمان کو بنا رکھا ہے، اور یہاں جو قرات ہے اتخذوا ایمانہم، انہوں نے اپنی قسموں کو بنا رکھا ہے، جنتاً ڈھال، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، قسمیں اٹھا کر یہ اپنے آپ کو اپنے غلط کردار اور اپنے جھوٹ کے خلاف پر ایک پردہ ڈالنے کے لیے، یعنی اس کو ڈھال بنا رکھا ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان شو کرنے کے لیے یہ قسمیں کھاتے ہیں۔ دوسرا، اپنے آپ کو مسلمانوں کی تلوار سے بچانے کے لیے انہوں نے اس کو ڈھال بنا رکھا ہے، اپنے کردار سے نقاب کشائی، کہیں ہمارا کردار ظاہر نہ ہو جائے، اس کے لیے قسمیں کھاتے ہیں، اس سے انہوں نے قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اتخذوا ایمانہم جنہ، انہوں نے
اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے. فصدوا عن سبیل اللہ، پس انہوں نے روکا ہے لوگوں کو اللہ کی راہ سے. انہم بے شک ساء بہت برا ہے ما کانوا یعملون جو وہ عمل کرتے ہیں، ان کا یہ طرز عمل، ان کا یہ کردار بہت ہی برا ہے. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ان کی اس وجہ سے اللہ جل شانہ نے بار بار نافرمانیاں گناہ کرنے کی وجہ سے اور ان کی بد عملی اور بد کرداری کی وجہ سے، جھوٹ بولنے کی وجہ سے اور باقی جو ان کے اندر خصلتیں پائی جاتی ہیں، ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، کہ یہ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، یعنی ایمان کا اظہار بھی کیا اور پھر کفر کیا، دل سے کفر کیا، یعنی زبان سے ایمان لائے اور دل میں سے اس کا انکار کیا. فطبع علی قلوبہم، تو اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. فہم لا یفقہون، بس وہ سمجھتے نہیں، اب ان کو کوئی سوچ اور سمجھ نہیں ہے. اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آپ ان کو دیکھتے ہیں تو ان کی شخصیت سے آپ بہت متاثر ہوتے ہیں. کیسے؟ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ، جب آپ ان کو دیکھتے ہیں منافقوں کو، تُعْجِبُكَ، بھلی لگتی ہیں، اچھی لگتی ہیں، تعجب میں ڈال دیتی ہیں آپ کو، یعنی خوشنما لگتی ہیں آپ کو. کیا؟ اجسامہم، ان کے جسم. جب آپ ان کو دیکھتے ہیں تو ان کا ڈول ڈیل، ان کی رعنائی، زیبائی، ان کا دراز قد، ان کا حسن و جمال، خوبصورتی، یہ آپ کو بہت اچھی لگتی ہے. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ، جب آپ ان کو دیکھتے ہیں تو تُعْجِبُكَ اجسامہم، آپ کو خوشنما لگتے ہیں ان کے جسم. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ جو عبداللہ ابن ابی منافقوں کا سردار تھا، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ بڑا وسیم جسیم تھا، بڑا خوبصورت تھا. فرماتے ہیں یہ عبداللہ ابن ابی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا، جس طرح کہ اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا، تو فرماتے ہیں کان عبداللہ ابن ابی جسیما فصیحا ذلق اللسان، کہ یہ بڑا ڈول ڈیل والا، خوبصورت، اونچے قد والا جوان تھا. فصیح اللسان تھا، گفتگو کرتا تھا تو بڑا فصیح اللسان تھا. ذلق اللسان، اور چرب لسان تھا، خوش آمدی قسم کا آدمی تھا. تو فرمایا فَإِذَا قَالَ سَمِعَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم قَوْلَهُ، اور جب یہ بات کرتا تو نبی علیہ السلام بڑی توجہ سے اس کی بات سنتے تھے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا اس آیت میں اِذَا رَأَيْتَهُمْ، جب آپ ان کو دیکھتے ہیں تو تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، ان کے جسم آپ کو بڑے خوشنما معلوم ہوتے ہیں، بڑے صحت مند نظر آتے ہیں. وَإِن يَقُولُوا، جب یہ بات کرتے ہیں تو ان کی فصاحت و بلاغت کی وجہ سے، ان کے طرز انداز گفتگو کی وجہ سے، تسمع لقولہم، آپ ان کی بات کو سنتے ہیں بڑی توجہ سے. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں لیکن ان کی حالت یہ ہے کانہم خشب مسندہ. خشب یہ خشباتن کی جمع ہے، خشباتن کی جمع ہے، خشباتن یا خشباتن کی جمع ہے. خشبہ کہتے ہیں لکڑی کو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کی کیفیت یہ ہے کانہم، گویا کہ وہ خشب مسندہ، مسندہ دونوں کا معنی ایک ہے کہ ٹیک لگائی ہوئی اور کسی چیز کے ساتھ سہارا لیے ہوئے. تو گویا کہ یہ لکڑیاں ہیں جو دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے ہیں، ٹیک لگا کے رکھی گئی ہیں. جو لکڑیاں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے رکھی جاتی ہیں نا، تو یہ لکڑیاں بے فائدہ اور بیکار ہوتی ہیں. مثال کے طور پر ایک لکڑی ہے، وہ اوپر چھت کے اوپر ڈال دی جاتی ہے تو وہ شتیر کا کام دیتی ہے، وہ سہارا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے، اس نے چھت بنانے کا کام دیا ہے. ایک لکڑی ہے دروازے کو لگا دی گئی ہے تو وہ دروازے میں کام دیتی ہے گھر کی حفاظت کا. یہ لکڑی جو دیوار کے ساتھ آپ ویسے ہی کھڑی کر دیں تو بے فائدہ ہے، نہ اس نے کسی کو سہارا دیا ہے، نہ بلکہ یہ دوسرے کے سہارے پہ ہے اور بیکار ہے. تو اللہ رب العزت فرماتی ہے ان کی مثال ان بیکار لکڑیوں کی طرح ہے. کیوں کہ جس کا معنی کہ اجسام بلا ارواح، ایسے ہوتے ہیں کہ جس طرح یہ بغیر روحوں کے جسم ہیں، ان کو کوئی سوچ اور فکر سے آ رہی ہیں، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. تو یہ بیکار لکڑیوں کی طرح ہے جن کو دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے رکھا گیا ہے. یحسبون کل صیحۃ علیہم، یہ ہر آواز کو اپنے برخلاف سمجھتے ہیں، اپنے خلاف سمجھتے ہیں. کوئی زوردار دھماکہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں ہم پر حملہ ہو گیا. کوئی اللہ تعالیٰ حکم نازل کرتا ہے تو کہتے ہیں ہمارے خلاف تو نہیں کہیں نازل ہو گیا. کوئی بھی بات ہوتی ہے، کوئی بھی ایسا واقعہ رونما ہوتا ہے تو سب سے پہلے کیوں کہ جو چور اور خائن ہوتا ہے اس کو کھٹکا ہوتا ہے. باہر سے شور ہوا کہ بھئی کچھ لوگ آ گئے تو یہ سمجھیں گے ہمیں پکڑنے تو نہیں آ گئے، تو اس کے دل میں ڈر ہوتا ہے کہ ہمارے خلاف تو نہیں بات ہوگی.
ہمیں کیوں کہ اس کو پہلے ہی اس کی دال میں کچھ کالا ہوتا ہے، اس کے دل میں چور ہوتا ہے، اس کے دل میں کھٹکا ہوتا ہے، اور یہی گناہ گار آدمی کی اور علامت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ نیکی کیا چیز ہے اور گناہ کیا چیز ہے، تو آپ نے فرمایا البر حسن الخلق، نیکی ہر اچھی عادت جو شریعت کے مطابق ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ہو، وہ نیکی ہے۔ والاثم ما حاک فی صدرک، اور گناہ وہ ہے جو آپ کے دل میں ہر وقت کھٹکتا رہے۔ وکرہتا ان یطلع علیہ الناس، اور آپ کو یہ ڈر ہو کہ کہیں لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ گناہ کی تعریف آپ نے کی، الاثم ما حاک فی صدرک، وہ جو آپ کے دل میں کھٹکتا رہے اور آپ کو ڈر ہو کہ کہیں لوگوں کو اس کا پتہ نہ چل جائے۔ کیوں کہ نیکی کرنے والے کو اس کا کوئی ڈر نہیں ہوتا کہ کیا پتہ، نیکی کا پتہ چلے گا نا، بندہ نماز پڑھ رہا تھا، ٹھیک ہے نماز پڑھ رہا تھا، لیکن اس کے مقابلے میں جو چوری کر رہا تھا تو اس کے دل میں ڈر ہے کہ کہیں کوئی آ نہ جائے، وہ مجھے پکڑ نہ لے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اس طرح ان کی کیفیت ہوتی ہے کہ ہر زوردار آواز کو اپنے برخلاف سمجھتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کو متنبہ کیا کہ ایسے لوگ کبھی بھی آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، ایسے لوگ کبھی بھی آپ کے دوست نہیں ہو سکتے۔ ہم العدو، یہ آپ کے دشمن ہیں، یہ آپ کے دشمن ہیں، جتنے منافق ہیں یہ آپ کے دشمن ہیں، ان کے تائید کرنے والے آپ کے دشمن ہیں۔ فاحذرہم، ان سے احتیاط کیجیے، ان کی باتوں میں نہ آئیے، ان کی چکنی چپڑی باتوں میں یقین نہ کیجیے، اور ان کے پرفریب نعروں پر اعتماد نہ کیجیے، ان کی چرب لسانی پر یقین نہ کیجیے، یہ آپ کے دشمن ہیں۔ قاتلہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو غارت کرے، ان کو تباہ و برباد کرے۔ انا یؤفکون، یہ کہاں سے بہکائے جاتے ہیں۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں جب عبداللہ ابن ابی کی اس بات کا پتہ چل گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ نے اس سے پوچھا، اور بعد میں اللہ رب العزت نے اس کو بالکل بے نقاب کر دیا کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے، بات انہوں نے کہی ہے کہ جب ہم مدینے میں جائیں گے تو ہم میں سے عزت والے ہیں وہ استغفر اللہ ذلیلوں کو یہاں سے نکال دیں گے۔ تو جب اس کو پتہ چل گیا کہ یہ میں تو بالکل بے نقاب ہو گیا، میری تو رسوائی ہو گئی، تو پریشان بیٹھا ہوا تھا، تو اس کے ساتھیوں نے جا کر اس سے کہا کہ جائیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر معافی مانگ لیجیے، معذرت کر لیجیے، اور آپ کے لیے آپ اللہ سے استغفار کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے گا۔ تو اس نے حقارت کے ساتھ اس بات کو ٹھکرا دیا، اس نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا، کہنے لگا آپ کے کہنے پر آپ نے کہا کلمہ پڑھو، اپنی قوم سے کہنے لگا تو میں نے کلمہ پڑھ لیا، پھر آپ نے کہا نماز پڑھا کرو، میں نماز پڑھنے لگے، پھر آپ نے کہا کہ زکوٰۃ ادا کیا کرو، میں نے وہ بھی دینا شروع کر دیا۔ اب تم مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھکانا چاہتے ہو، ان کے سامنے نیچا دکھانا چاہتے ہو، یہ مجھ سے نہیں ہوتا، انکار کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا بھی یہاں ذکر کر دیا کہ یہ ان کا کرتوت ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، آؤ اللہ کے رسول آپ کے لیے استغفار کریں، اللہ سے بخشش کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی اس حرکت کو، اس گناہ کو معاف کر دے۔ لبو، یہ جمع مذکر غائب فعل ماضی معلوم کا صیغہ، اور اصل اس کی ہے لئی، ان سے تو لئی کہتے ہیں کسی چیز کو بل دینا یا موڑنا، پھیرنا کسی چیز کو، تو لبو وہ پھیر لیتے ہیں، رؤوسہم اپنی گردنیں، وہ اپنے سر پھیر لیتے ہیں، یعنی جھٹک دیتے ہیں، نہیں یہ کام ہم نے نہیں کرنا۔ وَرَأَيْتَهُمْ، اور آپ ان کو دیکھتے ہیں، یسدون، وہ رک جاتے ہیں، اس سے باز رہتے ہیں، وہم مستکبرون، اور وہ تکبر کرنے والے ہوتے ہیں، اپنے تکبر کی بنیاد پر اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے وہ اس بات کا وہ یہ گوارا ہی نہیں کرتے کہ وہ آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں معذرت کریں اور آپ سے ریکویسٹ کریں کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، سواء علیہم برابر ہے ان کے لیے، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، استغفرت یہ حمزہ استفہام کے لیے ہے، آپ ان کے لیے استغفار کریں، ام لم تستغفر لہم یا آپ ان کے لیے استغفار نہ کریں، لن یغفر اللہ لہم، اللہ جل شانہ ان کو کبھی نہیں بخشے گا۔ مفسرین نے یہاں پہ ایک واقعہ نقل کیا ہے، جس طرح کہ سورہ توبہ کی آیت کے اندر بھی ہے کہ وہاں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو کبھی نہیں بخشے گا۔ یہ عبداللہ ابن ابی منافقوں کا سردار جب یہ فوت ہو گیا تو اپنے آپ کو مومن تو ظاہر کرتا تھا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
اس کا بیٹا حضرت عبداللہ آئے اور انہوں نے آپ کی خدمت میں یہ ریکویسٹ کی کہ حضرت آپ جانتے تو ہیں کہ میرا باپ کیسا تھا، لیکن خواہش تو ہوتی ہے ہر ایک رشتہ دار کی کہ اللہ تعالیٰ بخش دے ہمارے مرنے والے کو، تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اگر اپنی قمیص مبارک مجھے دے دیں تو میں اس میں اپنے باپ کو کفن دوں، شاید اللہ اس کو معاف کر دے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی قمیص مبارک دی، اس منافق کو اس کے بیٹے نے لے جا کر اس میں کفن دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شاید اس برکت سے اللہ رب العزت اس کو معاف کر دے، لیکن ان کا جرم اتنا ہے اور معافی بھی اسی کو ملتی ہے جس کا عقیدہ اور اندرون صحیح ہو۔ عقیدہ اور اندرون اگر صحیح ہے تو باقی گناہ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن عقیدے میں اگر شرک ہے، کفر ہے، منافقت ہے تو اس کے لیے کوئی بھی دعا کرے اللہ رب العزت اس کو معاف نہیں کرے گا، جیسے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں صاف صاف فرمایا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو غسل دے کر کفن دے کر اس کی ڈیڈ باڈی تیار کی گئی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ریکویسٹ کی گئی، آپ آئے اور آپ نے اپنا لعاب مبارک اس کے منہ میں ڈالا۔ پھر آپ اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ریکویسٹ کی، حضرت جی اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع کیا ہے کہ ان کے لیے کبھی بھی بخشش کی دعا نہ کرنا، 70 مرتبہ بھی دعا کریں گے تو اللہ رب العزت اس کو نہیں بخشے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر، اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ 70 مرتبہ، میں 70 مرتبہ سے زیادہ بھی اگر استغفار کرنا پڑا تو میں استغفار کروں گا، میری وجہ سے اگر بندہ کوئی بخشا جائے تو اس میں مجھے کیا ہے، مجھے تو خوشی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین ہے، یہ منافق ساری عمر آپ کی مخالفت کرنے والا، آپ کے خلاف سازشیں کرنے والا، ایسی گناہونی سازشیں کرنے والا، لیکن رحمۃ اللہ عالمین کی تمنا اور خواہش پھر بھی یہی ہے صلوات اللہ وسلام علیہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے۔ لیکن جب نماز جنازہ پڑھا لی تو اللہ رب العزت نے آپ یہ حکم نازل کر دیا، یہ آیات سورۃ توبہ کے اندر کہ لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ، اے میرے پیارے حبیب صلوات اللہ وسلم علیہ، یہ منافق جو ہیں، کافر جو ہیں، کبھی بھی ان میں سے کسی کی نماز جنازہ نہیں پڑھانا اور کبھی بھی ان کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر ان کے لیے بخشش کی دعا نہیں کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود بھی اس کو اتنا بڑا مجرم تھا کہ اس کو نہیں بخشا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، لن یغفر اللہ لہم، اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا، اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا، ان کا جرم ہی ایسا ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ ان کے جو طریقہ کار تھا، اس عبداللہ ابن ابی نے، اس منافقوں کے سردار نے جو باتیں اور کی تھی، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، تو اس نے یہ بھی کہا اپنے ساتھیوں کو، مدینہ میں جو مسلمان تھے ان کو کئی طرح سے یہ عام مسلمانوں کو اسلام سے برگشتہ کرنے کے لیے کوشش کرتے، اسلام کے خلاف سازشیں کرتے، جس طرح کہ جب غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمان تیاری کر رہے تھے اور وہ بڑا تنگی کا زمانہ تھا، اللہ رب العزت نے اس کو فی ساعۃ العسرہ کہا ہے، تنگی کا وقت تھا مسلمانوں پر، کھجوریں ابھی پکنے کا موسم تھا اور کھانے پینے کے اسباب بھی سارے مہیا نہیں تھے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل گئی کہ رومیوں نے مدینے پر چڑھائی کا پروگرام بنایا، تو نبی علیہ السلام نے غزوہ تبوک کے لیے مسلمانوں کو تیاری کا حکم دیا، اور اس غزوہ کے اندر اللہ رب العزت نے اس غزوہ کو حدیث پاک کی کتابوں میں جیش العسرہ کہا جاتا ہے، جیش العسرہ، تنگی کے زمانے کا جو لشکر تیار کیا گیا۔ اس وقت جو رومی تھے، رومیوں کی سرحد مدینہ سے اتنی دور تھی، تبوک کا مقام مدینہ سے 750 کلومیٹر ہے، 750 کلومیٹر، راستے میں صحرا، تپتے ہوئے صحرا، اور صحرائے عرب کی گرمی آپ جانتے ہیں، یہاں تو آپ ایسیوں میں رہتے ہیں تو ابھی 55 سے اوپر ٹمپریچر ہے، اور وہ جو صحرا کے اندر سفر کرنا اور ریگستان کے اندر پھر آندھیاں، طوفان، ایسی حالات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پروگرام بنایا کہ ان کو وہیں جا کر روکا جائے۔ تو یہ گرمی کا موسم تھا، ایک تنگی کا زمانہ تھا، تو یہ منافق جا کر ان کو، مسلمانوں کو کہتے تھے، ان کو یعنی کم ہمت کرنے کے لیے، پست ہمت کرنے کے لیے جا کر کہتے تھے کہ لا تنفروا فی الحر، اتنی گرمی، اس میں نہ نکلو گھروں سے، تم تو راستے میں جھلس جاؤ گے، جہاد آپ نے کیا کرنا، تم تو اتنا 750 کلومیٹر کا فاصلہ اور عرب کے صحراؤں میں، تم تو راستے میں ہی مر کھپ جاؤ گے، تم نے جہاد وہاں جا کر کیا کرنا ہے۔ جب یہ
عام مسلمانوں کے پاس جا کے گھروں میں جا کر مجلسوں میں جا کر خفیہ طور پر اس طرح کا یہ ذہن سازی کرتے اسلام کے خلاف، اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے، تو اللہ رب العزت نے اس وقت فرمایا وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا۔ میرے پیارے حبیب فرما دیجئے، یہ جو لوگ ہیں نا اس گرمی سے لوگوں کو ڈرا رہے ہیں اور خود اس گرمی سے بچ کر گھر میں دب کے بیٹھے ہیں اور جنگ تبوک میں شریک نہیں ہو رہے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود، تو انہیں فرما دیجئے نار جہنم اشد حرا، جہنم کی گرمی اس سے کہیں زیادہ ہے، جہنم کی گرمی اس سے کہیں زیادہ ہے۔ آج جو گرمی کی شدت آپ محسوس کر رہے ہیں، یہ شدت اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشتقت النار الی ربها، آگ نے، جہنم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت کی کہ ربی اکل بعضی بعضا، اللہ میرے اندر حدت اور شدت اتنی بڑھ چکی ہے کہ آگ ایک دوسرے کو کھا رہی ہے، شعلے ایک دوسرے کو کھا رہے ہیں۔ فاذن لها بنفسین، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 سانس لینے کی اجازت دی، نفس فی الصیف ونفس فی الشتاء، ایک سانس گرمیوں کے موسم میں اور ایک سانس سردیوں کے موسم میں۔ آپ نے فرمایا فإن شدت الحر من فیہ جہنم، یہ جو انتہا درجے کا ٹمپریچر آپ کو جب محسوس ہوتا ہے اور گرمی آپ کو نظر آتی ہے، یہ جہنم کی سانس ہے، وہ جہنم کی سانس ہے۔ جس کی سانس کی حالت یہ ہے اس کے اندر کیا ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب جہنم سے اور جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ یہ جو آگ تم کھانے اور پینے کے لیے جلاتے ہو، یہ آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے، وہ 69 درجے اس سے زیادہ گرمی اور حرارت والی ہے جہنم کی آگ۔ تو فرمایا اس طرح وہ مسلمانوں کو بدل کرنے کی کوشش کرتے اور ساتھ یہ کہتے ہم الذین یقولون، وہ لوگ جو کہتے ہیں لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، نہ خرچ کرو تم اپنا مال ان لوگوں پر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں۔ کیوں؟ اس کی غرض و غایت یہ بیان کرتے ہیں حتی ینفضوا، یہاں تک کہ یہ لوگ بکھر جائیں، آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں، چلے جائیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا شاید یہ منافقوں کا یہ نظریہ ہے، یہ لوگوں کو تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ان کے رزاق ہیں، رزق ان کے ہاتھ میں ہے، یہ اگر نہیں دیں گے تو مسلمان بھوکے مر جائیں گے، شاید ان کا یہ نظریہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ بات بالکل غلط ہے، یہ مسلمانوں کے رزاق نہیں ہے، رزق ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے پاس ہے، اللہ کے لیے ہیں خزانے آسمانوں اور زمین کے، جتنے بھی خزانے، جس چیز کی بھی ضرورت ہے مسلمانوں کو، نان و نفقے کی ضرورت ہے، مال و دولت کی ضرورت ہے، کھانے پینے کی اشیاء کی ضرورت ہے، جس چیز کی بھی، اس کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، ان منافقوں کے پاس نہیں ہے۔ ان کے روکنے سے اگر یہ لوگ نہیں دیں گے ان کو کچھ کھانے پینے کے لیے، ان پر خرچ نہیں کریں گے تو وہ بھوکے نہیں مر جائیں گے، بلکہ اللہ رب العزت ان کا رزاق ہے اور وہی ہر ایک کو رزق دینے والا ہے اور اسی کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن منافق اس بات کو سمجھتے نہیں۔ منافق سمجھتا ہے کہ شاید یہ دنیا کی چمک، دنیا کی دولت یہ میرے تجربے کی وجہ سے، میری ذاتی کمائی کی وجہ سے ہے، اور یہ ہر اس بدبخت کا نظریہ ہوتا ہے جس کا انجام انتہائی گناؤنا ہوتا ہے۔ مال اللہ نے دیا، رزاق اللہ ہے، رزق اللہ دیتا ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ یہ جناب یہ تو ہمارا کاروبار ہے، یہ تو ہمارے کھیتوں کی آمدنی ہے، یہ تو ہمارے کاروبار کی انکم ہے، یہ تو ہماری تجارت کا پرافٹ اور منافع ہے، ہم کما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس سلسلے میں سورہ قصص کے اندر ایک واقعہ بیان کیا قارون کا۔ تو وہ قارون کو اللہ رب العزت نے اتنا مال عطا کیا تھا کہ جس کے خزانے ایک بہت بڑی جماعت، خزانے کی چابیاں بہت بڑی جماعت اٹھاتی تھی۔ تو وہ ایک دن اپنے ویلے بنگلے سے نکلا باہر، اپنا زرق برق لباس پہنے ہوئے، اور اس کے ساتھ اس کا جتھا اور جماعت بھی تھی پوری۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ایسے لوگ جب ان کے پاس کھانے پینے کے لیے گھر میں کچھ ہوتا ہے تو اس وقت ان کو سلوٹ مارنے والے، ان کو سلام کرنے والے، ان کے ارد گرد جمع ہونے والے، ان کے خوش آمدی چاپلوسی بہت جمع ہو جاتے ہیں، اور یہ لوگ سمجھتے ہیں یہ سارے ہمارے اپنے ہی، حالانکہ وہ مفاد پرست ہوتے ہیں، وہ اپنے مفاد کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ اور کسی نے سچ کہا نا، بن جاتے ہیں سب اپنے جب زر پاس ہوتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے غریبی میں جو رشتہ خاص ہوتا ہے۔ تو جو دور کا بھی رشتہ دار نہیں ہوتا، اس کے پاس مال و دولت ہے تو اس کو جا کر کہتے ہیں ہاں آپ ہندوستان میں فلاں جگہ سے آئے تھے نا، تو ہمارے دادا بھی فلاں محلے سے آئے تھے، ادھر سے آئے تھے، تو لگتا ہے کہ باب آدم کے پاس جا کر ان کا آپس میں رشتہ مل جاتا ہوگا آدم علیہ السلام کے پاس، اس لیے آپ ہمارے رشتہ دار ہیں۔ تو جو غریب ہیں، فقیر ہیں، وہ سگا بھائی ہے تو اس کو پہچانتے نہیں،
کہتے ہو سکتا ہے وہ ہمارے والدین نے کہیں سے لے کر اس کو پالا ہوگا یا کوئی اس طرح کے. تو جو مال و دولت جس کے پاس ہوتا ہے اس کے سب رشتہ دار بننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور جب مال و دولت نہیں رہتا تو وہی لوگ بکھر جاتے ہیں. تو یہ قارون کے پاس بھی تو وہ کہنے لگا، اس کو لوگوں نے سمجھایا بھائی اتنا تکبر نہ کر، فخر نہ کر، یہ مال جو آپ کو دیا اللہ نے دیا ہے، اللہ کا شکر ادا کر. تو کہنے لگا ہاں اللہ نے دیا، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میں نے اپنے علم اور تجربے سے لیا. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی اچھی بات کی. 3 کلمات ہیں جو اگر عاجزی کے ساتھ کہے جائیں تو اللہ کو بہت پسند ہے، اور اگر تکبر کی وجہ سے کہے جائیں تو اللہ کو بہت ناپسند ہے. ان میں سے ایک کلمہ ہے انا. انا یہ کلمہ اگر عاجزی کے ساتھ کہا جائے تو اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے. کیسے کہا جائے؟ سید الاستغفار آتا ہے سب، سید الاستغفار. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت ایمان اور یقین کے ساتھ سید الاستغفار پڑھتا ہے جو مومن، شام تک اس کی موت آ جائے تو اس کی موت فطرت اسلام پر ہوگی، اور اگر شام کو پڑھتا ہے صبح تک اس کی موت آ جائے تو اس کی موت فطرت اسلام پر ہوگی. چلو اب اس کو سن ہی لیتے ہیں. کس بھائی کو آتا ہے؟ ہاں جی سنائیں. یہاں 1 منٹ رکے. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا عبدک. یہ کلمہ جو ہے نا انا، یہ ہے عاجزی کے لیے اللہ کے سامنے. اللہ کو یہ بہت پسند ہے کہ انا عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں. اس کو عاجزی کے ساتھ کہا گیا تو یہ کلمہ اللہ کو بہت پسند ہے. دوسرے کلمے کی طرف جانے سے پہلے ہم استغفار مکمل کر لیں. وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. ترجمہ بھی آتا ہے. اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا رب ہے، اے اللہ تو میرا رب ہے. لا الہ الا انت خلقتنی، تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، تو نے مجھے پیدا کیا. انا وانا عبدک، اور اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا بندہ ہوں. وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، اور میں اپنی استطاعت کے مطابق تیرے عہد اور وعدے پر قائم ہوں. اعوذ بک من شر ما صنعت، اللہ میں اپنے اعمال کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اپنے اعمال کی شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں. وابوء لک بنعمتک علی، اے اللہ میں اعتراف کرتا ہوں بنعمتک علی، تیری نعمتوں کا جو تو نے مجھ پر کی، میں تیری نعمتوں کا جو تو نے مجھ پر کی ان کا اعتراف کرتا ہوں. وابوء بذنبی، اور میں اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں. اس کے بعد کیا ہے؟ فاغفر لی، فاغفر لی دوسرا کلمہ ہے لی، دوسرا کلمہ ہے لی. عاجزی کے ساتھ بیان ہو گیا، عاجزی کے ساتھ. فاغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے. فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، تیرے علاوہ کوئی گناہ کو بخشنے والا نہیں. یہی کلمات اگر تکبر کے ساتھ کہے جائیں تو اللہ کو بہت ناپسند ہے. تکبر کے ساتھ کیسے؟ فرعون نے کہا، فرعون نے کہا تکبر کے ساتھ انا ربکم الاعلی. اللہ رب العزت نے اس کو جتنا اس نے اعلیٰ بننا چاہا اتنا ہی اس کو نیچے پانی کے اندر غرقاب کیا اور دنسایا، رسوا کیا کہ اعلیٰ تو نہیں ہے، اعلیٰ سبحان ربی اعلیٰ، پاک ہے میرا رب جو سب سے اعلیٰ بالا ہے. دوسرا کلمہ ہے لی. فرعون یہ کہا کرتا تھا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کیا میں مصر کا بادشاہ نہیں؟ الیس لی، وہی پانی جن کو کہتا تھا کیا یہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے انہی پانیوں کے اندر اس کو غرق کیا. اور تیسرا کلمہ عندی، یہ جو قارون نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، تکبر کے ساتھ کہا. اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ کو یہ بات نہ پسند آئی، یہ بھول گیا اس چیز کو، تو اللہ نے فرمایا فخسفنا بہ وبدارہ الارض، اللہ نے اس کو بھی اس کے گھر کو بھی زمین میں دنسا دیا. تو اللہ جل شانہ کو تو اس لیے اللہ کے لیے خزانے ہیں آسمان و زمین کے، لیکن منافق اس بات کو نہیں سمجھتے. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں انہوں نے یہ بات کہی ہے، وہ حضرت زید بن ارقم والی جو حدیث میں نے سنائی، اسی حدیث کے اندر
کہ جب انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم نے تو یہ بات نہیں کہی لئن رجعنا الی المدینہ، تو نبی اللہ تعالیٰ نے حضرت زید ابن ارقم کی تصدیق نازل کر دی اور منافقوں کو بے نقاب کر دیا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ کیا بات؟ یقولون، وہ کہتے ہیں، یعنی منافق کہتے ہیں، لئن رجعنا الی المدینہ، لئن رجعنا، اگر ہم واپس پلٹے، یعنی اس جنگ سے واپس مدینے کی طرف واپس لوٹے، لیخرجن، البتہ ضرور نکالے گا، لیخرجن، یہ لام تاکید کے لیے ہے اور فعل مضارع پر داخل ہے، اور آخر میں بھی نون تاکید ثقیلہ ہے، جس کا معنی ضرور نکال دے گا، ضرور نکال باہر کرے گا، کس سے؟ مدینہ سے۔ العز، یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، زیادہ عزت والا، منہا کی ضمیر مدینہ کی طرف ہے کہ مدینہ سے عزت والا نکال دے گا، الاذل، ذلیل کو، اس نے عزت والا خود کو کہا اور ذلیل استغفر اللہ معاذ اللہ مسلمانوں کو کہا، دونوں جو اس میں تفضیل کے صیغے ہیں۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ان کو کیا شعور، یہ منافق کم عقل، ان کو یہ معلوم نہیں کہ عزت ان کی نہیں، عزت یہ جھوٹی عزت نہیں ہوتی کہ چار بندے اکٹھے ہو جائیں تو گرد گرد ہوں، یہی لوگ جو ہوتے ہیں بعض اوقات پاس کھڑے ہو کر نعرے لگانے والے ہوتے ہیں، جب ووٹ دینے کی باری آتی کوئی بھی نہیں نظر آتا، کوئی مشکل پیش آتی ہے تو کوئی بھی پیش نہیں آتا، اور جب ایسا موقع آتا ہے تو یہی لوگ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، تو یہ عزت نہیں، یہ جھوٹی عزت ہوتی، منہ پر خوشامد کریں گے، بعد میں چلا گیا تو کہیں گے یار یہ تو ایسا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بدترین آدمی وہ ہے، بدترین آدمی وہ ہے کہ جس کی عزت صرف اس لیے کی جائے مخافت شرہ ہی، اس کی شر سے بچنے کے لیے۔ بدترین آدمی وہ ہے کہ جس کی عزت اس کی شر سے بچنے کے لیے کی جائے، کہ لوگ اس سے کہ اگر اس کو ہم سلام نہیں کریں گے تو یہ ہماری بے عزتی کر دے گا۔ عزت یہ نہیں ہوتی، عزت دل میں ہوتی ہے، کہ آدمی نہ بھی وہاں ہو تو انسان اس کے بارے میں احترام دل میں رکھے، نہ اس کی عدم موجودگی میں اس کے لیے دعا کرے، اس کے ساتھ محبت کرے۔ تو فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، حقیقت میں عزت اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، عزت والے اللہ رب العزت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں، اور مومن عزت والے ہیں۔ مومنوں کو اللہ نے عزت عطا کی ہے کہ ان کو دین اسلام عطا کر کے شرف بخشا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنائے۔ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافقین اس بات کو نہیں جانتے۔ اس آیت کی شان نزول میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جب عبداللہ ابن ابی نے یہ بات کہی اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کر دی، مدینے میں یہ بات پھیل گئی کہ عبداللہ ابن ابی منافقوں کے سردار نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور آپ مسلمانوں کے بارے میں یہ بات کہی ہے، تو ان کا بیٹا عبداللہ جو سچے پکے مسلمان تھے وہ پہلے آگے، یہ ابھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ آہستہ آہستہ پیچھے آ رہا تھا اپنے آدمیوں کے جلو میں اور ان کی ہمراہی میں، تو یہ مدینے کے دروازے پہ آ کے تلوار لے کر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے تو نے کہا ہے مسلمانوں کو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ازل اور اپنے آپ کو آز، یہاں اس بات کا اقرار کرو کہ عزت والے اللہ کے رسول ہیں اور مسلمان ہیں، تم نہیں ہو وگرنہ۔ اور دوسری بات کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دیں گے تو میں آپ کو مدینے میں نہیں داخل ہونے دوں گا، اپنے باپ کو روک لیا اسے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر عرض کی حضرت اگر آپ چاہتے ہیں، میرے باپ نے گستاخی کی ہے آپ کی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کا یہ واجب القتل ہے اور آپ اس کو قتل کروانا چاہتے ہیں تو مجھے حکم دیں۔ بیٹا کہہ رہا، اور یہ بیٹا جس کے بارے میں حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ اپنے باپ کا بڑا فرما بردار، انتہائی فرما بردار، یہ بیٹا کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کی منشا ہے کہ اس گستاخ رسول کو سزا دی جائے، اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے تو مجھے حکم دیں، میں اپنی تلوار کے ساتھ اپنے باپ کا سر تن سے جدا کر کے آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں ہم اس کے نرمی کریں گے، کوئی بات نہیں، آپ نے درگزر کر لیا۔ تو پھر اس نے تو آپ نے پیغام بھیجا ان کے بیٹے کی طرف کہ کوئی بات نہیں، اس کو آنے دو مدینے میں، کوئی بات نہیں۔ تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانتے ہوئے ان کے بیٹے نے اپنے باپ کو مدینے میں آنے دیا، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ بات بھی انہوں نے کہی۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے، یہاں ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مسلمان جب کوئی دیکھتا ہے اسلام کے خلاف، پیغمبر اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف کوئی بات، تو اپنی بساط کے مطابق
سزا دینا یہ گورنمنٹ کا کام ہے، حکومتوں کا کام ہوتا ہے، لیکن اپنی بساط کے مطابق کم از کم ان کا بائیکاٹ کرنا، ان لوگوں سے نفرت کرنا، یہ انسان کے دل میں ضرور ہونا چاہیے۔ اور جس طرح اس صادق الوعد مسلم نے اپنے باپ کو روک لیا اور کہا کہ اگر یہ واجب آپ اس کو قتل کروانا چاہتے ہیں، کہ سزا دلوانا چاہتے ہیں، سزا دینا چاہتے ہیں، تو اس کا حکم مجھے دیجیے، میں خود اس کی گردن اتاروں گا کیونکہ اس نے آپ کی گستاخی کی ہے۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے عام مسلمانوں کو جھنجھوڑا ہے، جو ہم جیسے مسلمان دنیا کے اندر مشغول ہیں اور دنیا کمانے کے چکروں میں رات دن بھاگے پھرتے ہیں، تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم الہا، یلہی کا معنی غافل کرنا، نہ غافل کر دے تم کو اموالکم تمہارے مال، ولا اولادکم اور تمہاری اولادیں، کاروبار کے چکر میں نمازیں ہی چھوڑ دو، اپنے بزنس کے چکر میں، ڈیوٹی کے چکر میں نمازوں میں کوتاہی کرو، قرآن کی تلاوت ہی نہ کرو، نیکی کا کوئی کام ہی نہ کرو، ہر وقت دنیا کمانے میں، واولادکم اور اولاد کے نخرے اور ناز اٹھاتے ہوئے دین کے پروگرام ان کو ترک کر دو، نہیں جی بھائی آپ قیام میں نہیں آئے تھے، ہاں جی بچوں نے کہا تھا جی سی سائڈ پہ جانا ہے جی، آپ رات کو قیام میں نہیں آئے تھے، یہ تو راتیں گزرتی جا رہی ہیں جی، بس میں نکلنے لگا تو بچوں نے کہا پاپا جھولوں پہ جانا، جھولوں پہ جانا۔ یہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا اسی طرح کے جو مسلمان ہیں کہ جو نیکی اور کا موقع ہے مسلمان کے لیے اور جو بخشش کے لیے جو اللہ تعالیٰ مواقع فراہم کرتا ہے ان کو غنیمت جان، ٹھیک ہے بچوں کے ساتھ پیار و محبت کرنا اور اولاد کے ساتھ پیار و محبت کرنا، اپنی روزی کے لیے بھاگ دوڑ کرنا جائز حد تک یہ چاہیے ہر مسلمان کو، لیکن اس میں اتنا مگن ہو جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جائے، نمازوں کی میں سستی کرنے لگ جائے، دین کے کاموں میں پیچھے رہ جائے۔ اللہ رب العزت نے اس کی مذمت کی ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم، نہ غافل کر دے تم کو اموالکم تمہارے مال، ولا اولادکم اور تمہاری اولادیں، ان ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، اللہ کے ذکر سے۔ اور اللہ کے ذکر میں تمام قسم کی عبادات آتی ہیں اور زبانی ذکر بھی آتا ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی ایسے کرے گا جو اس میں پھنس گیا کہ اپنی اولاد کے معاملات میں، مال کے معاملات میں، اپنے کاروبار کے معاملات میں وہ الجھ گیا اور اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہ لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر انسان مال کماتا ہے، یہ مال جس طرح یہاں روزی کماتے ہیں انسان، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہاں دینار کمانے، روزی کمانا، محنت کرنا آسان بات نہیں ہے، لیکن ایک مسلمان خون اور پسینے کی کمائی بڑی مشکل سے سارا دن دھوپ میں کام کر کے محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، پیسے کماتا ہے، اور پھر وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ بڑے دل گردے کا کام ہے، یہ بڑے جگرے کا کام ہے۔ لیکن مسلمان بڑی محنت اور مشقت سے خون پسینے کی کمائی کی ہوئی تو وہ بڑے شوق سے فقیروں مسکینوں میں بانٹ رہا ہوتا ہے۔ کیوں بانٹ رہا ہوتا ہے؟ وہ سمجھتا ہے کہ یہ قرض ہے، میں اللہ تعالیٰ کو دے رہا ہوں اپنی بخشش کے لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے، وہ صدقہ و خیرات کرتا ہے۔ تو یہ ایک بڑا، اسی لیے اللہ رب العزت نے صدقہ و خیرات کا بہت بڑا اجر رکھا ہے، اور فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ میں ثلاث اقسم علیہن، اور انہوں نے فرمایا ما نقص مال من صدقہ، کہ مال، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر روز آسمان سے دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، ایک فرشتہ دعا کرتا ہے اللہم آت منفقا خلفا، اے اللہ جو تیری راہ میں مال خرچ کرے تو اس کو اور زیادہ عطا کر، اور دوسرا بد دعا کرتا ہے اللہم آت ممسکا تلفا، اللہ جو بخیل ہے، جو تیری راہ میں مال خرچ نہیں کرتا تو اس کے مال کو برباد کر دے۔ اللہ نے یہ جو مال ہمیں دیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فقراء، مساکین کا، ناداروں کا، جن کو اللہ نے مال نہیں دیا ان کا حق رکھا ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ جو تقسیم کی ہے واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ تعالیٰ نے یہ بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے، کس لیے؟ لیبلوکم، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرے کہ مالدار غنی شاکر بن کے زندگی گزارتا ہے کہ نہیں، اور فقیر صابر بن کے زندگی گزارتا ہے کہ نہیں، وہ قناعت کرتا ہے کہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اس کا جو موقع ہے، صحیح وقت ہے، اس وقت کو بھی
انسان ملحوظ رکھے اور اس کی طرف اللہ رب العزت نے ہماری توجہ دلائی۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ۔ دیکھیے قرآن پاک کی اس آیت کے الفاظ پہ غور کیجیے، اور جہاں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا، سورہ البقرہ میں شروع میں فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ ہم نے جو رزق دیا ہے مومنوں کو، مومنوں کے اوصاف بیان کیے نا، تو اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ احساس دلاتے ہیں کہ تم اپنی جیب سے نہیں دے رہے، اپنی گرہ سے نہیں دے رہے، ہم نے جو آپ کو دیا ہے، ہم نے جو آپ کو دیا ہے آپ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر، خود بھی استفادہ کیا اور اللہ کی راہ میں خرچ کر کے انسان نیکیاں بھی کما رہا ہے، یہ اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے، لیکن کاش کہ انسان اس کو سمجھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور خرچ کرو اس مال میں سے، اس چیز میں سے جو ہم نے آپ کو عطا کی، رزقناکم، ہم نے آپ کو عطا کی۔ کب خرچ کرو؟ من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ کسی کی موت کا وقت آ جائے۔ ساری عمر مال پہ سانپ بن کے بیٹھے رہے، خرچ نہیں کیا، موت کا وقت آیا۔ اب دیکھیے اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، فقال یا رسول اللہ، اور عرض کرنے لگا اللہ کے رسول، ای الصدقۃ اعظم اجرا، کون سا صدقہ ہے جس کا اجر و ثواب بہت بڑا ہے، بہت زیادہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا قال تصدق، آپ ایسی حالت میں صدقہ کریں وانت صحیح شحیح تخشى الفقر وتامل الغنى، وانت صحیح، آپ تندرست ہوں، کماتے ہوں، مال کی محبت، شحیح، مال کی حرص اور تمام یہ آپ کے دل میں ہو، آپ صحیح اور تندرست ہوں، کما رہے ہوں، مال کی تما اور محبت بھی آپ کے دل میں ہو، تخشى الفقر، فقیری کا ڈر بھی ہو، وتامل الغنى، اور غنی ہونے کی امید بھی ہو، یعنی پتہ نہیں کاروبار کیسے رہے گا، آج جاب ہے کل ہے ہوئی کہ نہیں ہوگی، یہ کاروبار اب پرافٹ آ رہا ہے کل آئے گا کہ نہیں، یہ سارے خدشات بھی ہوں، تو اس وقت صحت مند بھی ہو انسان، مال کی لالچ دل میں محبت بھی ہو، تو پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرے، تو یہ سب سے افضل صدقہ ہے، اس کا اجر بہت ہے۔ آپ نے فرمایا ولا تمہل، اتنا لیٹ نہ کرو صدقہ کرنے کو، ڈیلے نہ کرو کہ ساری عمر ٹھیک ہے جی کر لیں گے کر لیں گے کر لیں گے، حتیٰ اذا بلغت الحلقوم، یہاں تک کہ جب روح حلق تک پہنچ گئی، نزع کا وقت قریب آ گیا، یقین ہو گیا کہ جناب اب تو یہ مال میرے کسی کام کا نہیں، تو کہا اتنا فلاں کو دے دو۔ آپ نے فرمایا، پھر کہتا ہے قلت لفلان قضا ولفلان قضا، فلاں کو اتنا دے دو، فلاں کو اتنا دے دو، تو آپ نے فرمایا اب یہ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں، قد کان لفلان، اب یہ انہی کا ہے، اب یہ انہی کا ہے، تم دو یا نہ دو، تم آنکھیں بند کرو، دیکھو جناب آپ کی جائیداد کے بٹوارے کیسے ہوتے ہیں، یہ آپ کی گاڑیاں اور کن کن کے قبضے میں آتی ہیں، اور یہ آپ کی کوٹھی کا کیا بنتا ہے، اور آپ کی یہ فیکٹری کا کیا بنتا ہے، تو آنکھیں بند کرو سے، یہ آپ کا نہیں ہے اب۔ تو اس وقت جو مال خرچ کیا اس کا کوئی فائدہ نہیں، انسان صحت کی حالت میں اپنی ہوش و حواس میں جو مال خرچ کرے گا، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں حتیٰ اذا من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، فیقول، موت کے وقت وہ یقول تمنا کرے اور خواہش کرے، کیا کہے؟ ربی، اے میرے رب، لولا اخرتنی الی اجل قریب، تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت کیوں نہیں دی، اللہ تو مجھے تھوڑی سی ڈھیل دے دے، تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑا سا موقع دے دے، لولا اخرتنی، کیوں نہیں ڈھیل دی تو نے، مہلت دی تو نے مجھے، الی اجل قریب، تھوڑی مدت کے لیے۔ کیا کرنا تھا جی تھوڑی سی مدت کے لیے آپ نے ڈھیل لے کر اور موقع لے کر، کیا کرنا تھا؟ فاصدق، یہ اصل میں جو تمنی ہے نا، فیقول رب لولا، اس کا یہ جواب ہے، اس کا یہ جواب ہے، تو اصل میں یہ تھا فاتصدق، تو یہاں جو اس کی تا تھی شروع میں، اس کو صاد کے ساتھ بدل کے اس میں مدغم کر دیا گیا، فاصدق، یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے، تاکہ میں صدقہ کر سکوں، تاکہ میں صدقہ کر سکوں، تاکہ میں صدقہ کر سکوں، مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے۔ وَأَكُنْ، اور یہ بھی اس کے محل پر اس کا عطف ہے، صدقہ کے محل پر، یہ بھی تمنی کا جواب ہے، اصل میں یہ تھا اکون، یہ بھی واحد متکلم کا صیغہ ہے، وَأَكُنْ، اور ہو جاؤں میں من الصالحین، نیک لوگوں میں سے، کوئی نیکی کر لوں یا اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے۔ اللہ فرماتے ہیں نا، اب یہ وقت جو تھا، اللہ تعالیٰ نے جو ٹائم مقرر کیا ہے، وقت مقرر کیا ہے، اس وقت کو کوئی آگے پیچھے نہیں کر سکتا۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا
نہیں اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا، مہلت دیتا کسی جان کو، کسی کو بھی، اذا جاء اجلھا، جب اس کا وقت مقررہ آ جاتا ہے. جب وقت مقررہ آ جاتا ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ایک لمحہ بھی تقدیم و تاخیر نہیں ہوتی. عین وقت مقررہ پر ملک الموت نے روح قبض کر لینی، آ جاؤ جی واپس، بس جو ہو گیا سو گیا، آؤ واپس آ جاؤ، بس بہت ٹائم دے دیا آپ کو، جتنا بھی دے دیا، اب یہ میں یہ کر لوں، میں وہ کر لوں، یہ نہیں کہ 2 حرف رہ گئے ہیں تو لکھ لوں. یہ اس طرح ہوتا ہے کمرہ امتحان میں، جی بس 1 جملہ رہ گیا، نہ یہ جملہ نہیں، بس جو لکھ لیا لکھ لیا، جو کر لیا کر لیا، خلاص. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور نہیں اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا کسی کو بھی جب اس کا وقت مقرر آ جاتا ہے. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم عمل کرنے والے ہو، جو تم عمل کرتے ہو. ایک دوسری جگہ پہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب وہ یہ خواہش کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ڈھیل دے دے، ہم واپس جائیں گے تو نیک عمل کریں گے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہمیں پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے. واللہ خبیر بما تعملون، جو کرنا ہے پتہ. ولو ردوا لعادوا لما نہوا عنہ، اگر ہم ان کو ڈھیل دے دیں پھر بھی وہی کریں گے، پھر بھی یہ اپنے مال کو اپنے قبضے میں لانے کے چکر میں ہوں گے، پھر بھی یہ کام نہیں کریں گے. جنہوں نے کرنا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں. تو یہ اللہ رب العزت نے جو انسان کو مال دیا ہے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان کے پاس بہت بڑی جاگیر ہو، بہت بڑا مال ہو تو پھر وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، آپ کے پاس ایک کھجور ہے، آدھی آپ اپنے پاس رکھ لیں اور آدھی کسی کو دے دیں، تو اتنا بھی صدقہ کرنے کی آپ کے پاس گنجائش ہے تو آپ اس کے ذریعے بھی جہنم کی آگ سے بچو. ایک روایت میں آپ نے فرمایا سبق درہم مئۃ الف درہم، ایک دفعہ 1 درہم لاکھ درہم سے سبقت لے گیا. صحابہ کرام نے پوچھا حضرت یہ کیسے ہوا؟ آپ نے فرمایا ایک آدمی کو اللہ نے بہت مال دیا، اس کے مال کا شمار کتار ہی نہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا موقع آیا، اس نے اپنے مال میں سے 1,00,000 درہم لیا اور اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، خرچ کر دیا. اللہ نے اس کو بھی اجر دے گا اللہ تعالیٰ. لیکن دوسرا آدمی تھا، اس کے پاس صرف 2 درہم تھے، فقیر آدمی تھا، اس نے کمائی کیے 2 درہم، 1 درہم اس سے اپنی جیب میں رکھ لیا اپنے خرچے کے لیے اور 1 اللہ کی راہ میں دے دیا. اس فقیر کا یہ 1 درہم اس نے گویا کہ اپنی آدھی جائیداد، آدھی مالیت، اس کے آدھے پیسے اس نے اپنے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیے، تو اس کا 1 درہم لاکھ درہم سے سبقت لے گیا. اس لیے انسان کی نیت ہی ہونی چاہیے، اور صدقہ کرنے کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے اس کے آداب کو ملحوظ رکھنا چاہیے. بہتر ہے کہ انسان چھپا کر صدقہ کرے، لیکن بعض احوال میں جب دوسروں کو ترغیب دلانا مقصود ہو تو پھر اعلانیہ صدقہ کرنا بھی بہتر ہے. پھر جتنے لوگ اس کو دیکھ کر دیں گے تو اس کو بھی برابر ان کا ثواب ملے گا. صدقہ کرتے وقت خالص اللہ کی رضا کے لیے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرے، غیر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ جائز نہیں ہے. اور پھر صدقہ کرتے وقت نیت یہ شہرت نہ ہو کہ ریاکاری کے لیے نہ ہو، ریاکاری سے اجر و ثواب باطل ہو جاتا ہے. اور اسی طرح صدقہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذاب، اپنے صدقے کے اجر و ثواب کو احسان جتلا کر یا جس کو آپ نے صدقہ دیا اس کو تکلیف پہنچا کر ضائع نہ کرو. احسان جتلانا کیسے ہوتا ہے کہ کسی کو کبھی زکوٰۃ دے دی ضرورت، یا کسی کو تھوڑا بہت سپورٹ کر دی، تو کل کو کہا اچھا آج ہمارے سامنے کھڑے ہو، کل کو ہم نے آپ کو گھر کا دروازہ لگوا کے دیا تھا، یہ ہم نے آپ کو کل 5 کلو گندم لے کر دی تھی، آج ہمارے سامنے باتیں کرتے ہو. یا پھر جس پر صدقہ کیا لوگوں کے سامنے بیان کیا، اس کو نہ جتلایا، کہ یہ بھی ایک من کی شکل ہے کہ اس بیچارے کے گھر میں اس کے وہ دروازہ نہیں تھا، وہ کھلا تھا، باہر دروازہ لگا دیے، فقیر آدمی ہے، تو لوگوں میں بیٹھ کر کہا جی ہم نے دیکھو جی ان کو دروازہ لگوا کے دیا ہے، تو ان کو سن کے تکلیف ہوئی بھی، اس سے بہتر تھا نہ ہی لگواتے، ہم ویسے ہی کپڑا وغیرہ لٹکا لیتے تھے. اس طرح بھی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ذکر کرنا تاکہ ان کو سن کر تکلیف ہو، تو یہ بھی احسان جتلانا ہے. اس کے ساتھ بھی صدقے کا اجر و ثواب باطل ہو جاتا ہے. اور عذاب پہنچانا یہ کہ جس کو زکوٰۃ دے دی، کبھی صدقہ دے دیا، تو اس سے ہمیشہ بگاڑ لیتے رہے. کوئی کام پڑا، آج ہمارا یہ کام کر کے آؤ، جاؤ ہمارا یہ کام کر کے آؤ، اس نے کہا جی میرے پاس تو ٹائم نہیں، میں ذرا اچھا صدقہ لینے کی باری تو بڑا ٹائم ہوتا ہے، اس وقت تو آپ کے پاس بڑا وقت ہوتا ہے. اس طرح کی باتیں کرنے سے صدقے کا اجر و ثواب باطل ہو جاتا ہے. اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اور جن کو صدقہ دیا جائے ان کی عزت نفس کا بھی خیال رکھا جائے، اور اجر ثواب اللہ تعالیٰ سے طلب کیا جائے، لوگوں سے طلب نہ کیا جائے. اس طرح آج سورہ المنافقون کی تفسیر اور ترجمہ ختم ہوا. اللہ جل شانہ ہمیں اپنی کتاب پاک کو سمجھنے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق بخشے. ہمارے روزے، ہماری نمازیں، قرآن پاک کی تلاوت اور ہماری دعائیں قبول فرمائے. اللہ جل شانہ ہمارے بھی اور ہمارے والدین کے حال پر رحم فرمائے.
جو فوت ہو گئے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جو زندہ ہے اللہ ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے اور ہمیں ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کی توفیق بخشے۔ اللہ جل شانہ ہماری اولادوں کو نیک بنائے، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، دنیا اور آخرت میں ہماری کامیابی اور نیک نامی کا ذریعہ بنائے۔ جن مسلمان بہن بھائیوں کے ہاں اولاد نہیں ہے اللہ جل شانہ انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں لیلۃ القدر کا قیام نصیب فرمائے اور اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے، جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنائے۔ دنیا میں جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہے اللہ ان کی مدد فرمائے اور ان کو ظالموں کے ظلم سے نجات دے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی بھی اور تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرمائے، اسلام کو غلبہ نصیب کرے اور کفر کو صفحہ ہستی سے مٹائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ شیخ صاحب کچھ سوال آئے ہیں جی بہت آئے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ قرآن ختم کرنے کے بعد یہ دعا پڑھنا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، یہ دعا یا پھر قرآن ختم کرنے کے یہ دعا قرآن پاک ختم کرنے کے بعد نہیں پڑھی جاتی، یہ چونکہ ہماری مجلس تھی اور مجلس سے برخاست ہوتے وقت تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ آپ جب بھی مجلس سے برخاست مجلس ختم کرتے مجلس برخاست کرتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ یہ دعا مجلس کے اندر جو کمی کوتاہی ہوتی ہے اس کا کفارہ ہوتی ہے، تو یہ ہم مجلس کے اختتام پر یہ دعا پڑھتے ہیں، قرآن پاک کے ختم کرنے پر نہیں، تو مجلس کے اختتام پر یہ دعا پڑھنا مسنون ہے۔ ہاں جی شیخ صاحب ایک سوال یہ ہے کہ یہ شیخ محمد الانجری اور شیخ طارق الصبائی ان کی کلاسوں میں جانا، ان کے گروپ میں جانا جائز ہے؟ کیونکہ یہ جو ہے وہ جمعیت تراث الاصلاح اہل البدع کہتے ہیں، جمعیت تراث اہل البدع کہتے ہیں۔ دیکھیے اصل میں مجھے تو ان کے بارے میں زیادہ تعارف نہیں ہے کہ ان کی شخصیات کا کہ ان کا نظریہ کیا ہے، وہ کیا پروگرام پیش کرتے ہیں، تو آپ ان کا پروگرام دیکھیں، جو بھی قرآن و حدیث اس طرح پیش کرتا ہے جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سمجھایا اور سلف صالحین کے طرز پر، تو اس کی مجلس میں بیٹھنا چاہیے۔ لیکن یہ ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ الحمدللہ جمعیت احیاء التراث الاسلامی کا منہج کتاب و سنت کے مطابق ہے، صحیح عقیدے کی یہ تعلیم دیتے ہیں، اور جو بھی ان کا پروگرام ہے وہ سارا کے سارا کتاب و سنت کی روشنی میں، اور ان کے منہج کے بارے میں سعودی علماء اور دیگر علماء کے سارے کی شہادات اور فتاوے موجود ہیں کہ ان کا منہج بالکل وہی منہج ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج، جو صراط مستقیم والا منہج ہے، کتاب و سنت کو فالو کرنے والے ہیں۔ تو اگر کوئی ایسے لوگوں کے سے کوئی مترفر کرتا ہے تو پھر اس کے لیے حضرت، میں اپنی بات نہیں کرتا، حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا غنیۃ الطالبین ان کی کتاب، اس کے اندر یہ قول ہے کہ اہل بدعت کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے الوقیعۃ فی اہل الاثر، کہ وہ جو کتاب و سنت کی دعوت دینے والے ہیں، اہل حدیث ہیں، اہل اثر ہیں، ان کو بارے میں برا بلا ان کو کہتے رہتے ہیں اور ان کے عیب نکالتے رہتے ہیں، تو ان سے لوگوں کو متنفر کرتے رہتے ہیں۔ تو ایسے نہ ہو کہ جو کسی کو اہل بدعت کہہ رہا ہے جن کا منہج کتاب و سنت کے مطابق ہے، تو وہ خود کیا ہے، وہ خود کیا ہے، تو اس کی ججمنٹ جو جانے والے ہیں ان کو خود دیکھنا چاہیے کہ ان کا منہج کیا ہے، اور بالخصوص جب آپ دیکھیں کہ کوئی آدمی کسی صحیح العقیدہ اور صحیح المنہج آدمی کو غلط کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اور اس کے منہج میں فرق ہے۔ تو یہاں تک بات واضح ہو رہی ہے کہ جمعیت احیاء التراث الاسلامی کا الحمدللہ منہج کتاب و سنت کے مطابق ہے، اور اسی کی دعوت دیتے ہیں، قرآن و سنت ہی ان کا منشور ہے، اور عقیدہ صحیحہ کی دعوت دیتے ہیں۔ تو اگر کوئی ان کو کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا منہج سے ہٹا ہوا ہے، تو پھر انسان کو ان سے گریز کرنا چاہیے۔ صاحب ایک اور سوال ہے کہ یہ جو صدقۃ الفطر کرتے ہیں یہ پاکستان میں دیا جا سکتا ہے؟ یہاں پر جو صدقۃ الفطر بہتر تو ہے کہ اسی وہیں دیا جائے وہاں کے فقراء اور مساکین کو، کیونکہ اس کے جو وجوب کا ٹائم ہے وہ شوال کا چاند طلوع ہونے کے بعد ہے، لیکن صحابہ کرام سے چونکہ یہ ثابت ہے کہ وہ عید سے پہلے بھی دیا کرتے تھے، تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بہت لوگ دینے والے ہیں اور ہمارے ملکوں میں زیادہ ضرورت ہے، تو آپ اپنے ملک میں بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں، وہاں بھی بھیج سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا کوئی مرد یا عورت جو ہے اپنے جسم کے بال اتار سکتے ہیں، جیسے ہاتھ یا پھر پیروں کے اس طرح کے بال؟ دیکھیے جسم کے بال بلا ضرورت اتارنا ایک تکلف ہے،
لیکن اگر انسان سمجھتا ہے کہ بال بہت زیادہ ہیں، اس کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، تو وہ اتار سکتا ہے بال. مرد داڑھی کے بال نہیں اتار سکتے. اسی طرح یعنی کہیں گے داڑھی مجھے بڑی معلوم ہوتی ہے کہ نہیں، یہ نہیں صحیح. یہ تو سنت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور ہم عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی پاک ہے جس نے مردوں کو داڑھی کے ساتھ زینت بخشی ہے. تو یہ تو زینت ہے مردوں کی. دیکھیں ماشاءاللہ یہ نوجوانوں نے داڑیاں رکھی ہوئی ہے نا، تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح سیاہ بادلوں میں سے چاند نکلا ہوا ہے. سیاہ داڑھی اور چہرے کس طرح چمکتے تھے اور نورانی، تمام انبیاء کی سنت ہے. تو اس لیے یہ اسی طرح عورتیں اپنے یہ جو بال ہوتے ہیں آئی بروز، یہ جو ہیں یہ نہیں بنوا سکتی، ان کو اوپر نیچے سے اکھاڑ کر کرنا، کیونکہ ایسے ان پر لعنت کی ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر بال ہیں کہ بازوؤں پر بال ہیں یا عورتوں کے چہرے پر بال آ جاتے ہیں یا مونچھوں کے بال آ جاتے ہیں، تو ان بالوں کو عورتیں صاف کروا سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. پچھلے دنوں گروپ میں حدیث سے ہوئی کہ صبح جو فجر کے بعد سورج کے نکلنے تک مسجد میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اس کا ثواب حج اور عمرے کا ہے. تو اس ذکر میں آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں بیٹھ کے، قرآن ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. ہاں جی یہ جو کہ فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھے رہنا اور وہاں اللہ کا ذکر کرنا، اور تو اس ذکر کے اندر ذکر ویسے بھی آتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، قرآن پاک کی تلاوت بھی آتی ہے. اور جو بھی انسان کوئی نیکی کا کام اور اسی دوران بیٹھا اگر کوئی قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھ لیتا ہے تو یہ ساری چیزیں مقصد عبادت کرنا ہے اسی میں آتی ہے. صاحب یہ منافقون کے بارے میں آج کل جو ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں جو کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں اپنے مال سے بھی، اور اپنے جو ہے وہ اس طرح کے عمل کرتے ہیں، وہ میڈیا پہ بھی ہے سارا. تو ہم ان کے بارے میں یعنی کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ آج کل کے زمانے کے لحاظ سے آج کل ہو رہا ہے؟ ان کے بارے یہ جو علامات بیان کی گئی ہے نا منافقین کی، یہ صرف اس دور کے منافقین کے ساتھ خاص نہیں تھی. یہ قیامت تک جن کے اندر بھی پائی جائیں گی وہ اسی کیٹیگری میں آئے گی. اگر کوئی ایسا شخص جو ہے اسی طرح کرتا اس کو موت آ جاتی ہے تو وہ اس کا پھر کس طرح کرے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر ہمیں ایک چیز ہے کہ بظاہر ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اس کا ایک نقطہ نظر ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس کا عمل تو ہمارے سامنے ہو لیکن اس نے توبہ کر لی اور اس کی توبہ ہمارے سامنے نہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے حسن ظن کی بنیاد پر ان کی نماز جنازہ پڑھنا، اور اس بنیاد پر کہ ہو سکتا ہے بیماری کے ایام میں اس نے توبہ کی ہو، اللہ تعالیٰ سے استغفار کی، اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس کے لیے دعا کرنے میں، اس کی نماز جنازہ پڑھنے میں. اور ہمیں جو خصلتیں اگر پائی جاتی ہیں کہ ہم دین میں نہیں ہیں لیکن ہم نفاق کی خصلتیں پائی جاتی ہیں، تو وہ جو منافق ہیں ان سے تو ہم ڈفرنٹ ہو رہے ہیں. دیکھیے بات اصل میں یہ ہے کہ صحابہ دیکھیے حضرت حنزلہ والی حدیث معروف ہے کہ حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور بڑے پریشان تھے، کہنے لگے نافق حنزلہ نافق حنزلہ، حضرت حنزلہ منافق ہو گیا. اب نے کیا فرمایا؟ کیا ہوا؟ اس پکے سچے صادق الوعد مومن تھے. کہا کہ حضرت جی ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ جب ہم آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں، آپ ارشاد فرما رہے ہوتے ہیں، ہم سن رہے ہوتے ہیں، تو ہمارا یقین اتنا پختہ ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے جیسے ہم جنت اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، جہنم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، ہر چیز. لیکن جب ہم اٹھ کے چلے جاتے ہیں، اپنے کام کاج میں مشغول ہو جاتے ہیں، تو غفلت آ جاتی ہے اور ان چیزوں کو ہم بھول جاتے ہیں، تو لگتا ہے کہ میں تو منافق ہو گیا ہوں. تو آپ نے فرمایا یہ ایمان کی حالت ہے مسلمان کی کہ اس میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے. اگر تم اسی حالت میں رہو جس حالت میں میری مجلس میں ہوتے ہو، لصافحتکم الملائکہ، تو فرشتے گلیوں میں آ کر آپ سے مصافحہ کریں. تو یہ تو مسلمان کے ایمان کی ایک کیفیت ہے جس میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے. تو لیکن پھر بھی انسان کو اپنے اعمال پر غور کرتے رہنا چاہیے کہ اگر ہمارے اندر ایسی کوئی خصلت ہے اس کو دور کرنا چاہیے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس طرح جس کے اندر بھی یہ پائی جائیں، جس کے اندر بھی یہ پائی جائیں، اگر وہ نمازیں پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، پڑھی ہے نا حدیث، تو اس حدیث کے اندر تو اگر کوئی خصلت ہو تو انسان کو کوشش کرنا چاہے ان خصلتوں سے بچنے کی جو ان کی خصائل نبی علیہ السلام نے بیان کی ہے. ہاں جی. میرے پہلے سوال سے ریلیٹڈ آپ نے کہا اپنی جگہ پہ بیٹھ کے، اس میں کیا ہے جہاں اصل میں بات یہ ہے کہ حدیث پاک کے اندر ہے کہ مسجد کے اندر وہ بیٹھے، ٹھیک ہے، تو اس میں افضل اور بہتر یہ ہے کہ وہ اپنی جگہ پہ جہاں اس نے نماز پڑھی وہاں بیٹھے. لیکن اگر وہ جگہ پیچھے نماز پڑھی ہے وہ آگے جا کر بیٹھنا چاہتا ہے، رہے مسجد کے اندر ہی، تو اس کو بھی انشاءاللہ اجر و ثواب ملے گا انشاءاللہ. ایسا ایک سوال ہے کہ زکوٰۃ کے پیسے جو جہاں پر بچے حفظ کرتے ہیں یہاں پر دیے جاتے ہیں،
زکوٰۃ کے پیسے ایسا مدرسہ جس میں بچے حفظ کر رہے ہیں، اگر وہ حفظ کرنے والے بچے وہ فقیر اور مسکین لوگوں کے بچے ہیں، فقیر اور مسکین لوگوں کے بچے ہیں، اور استاد بھی جو ایسے ہیں ان کو اس علاقے کے لوگ ان کی تنخواہ وغیرہ افورڈ نہیں کر سکتے، تو ایسے مدرسے کو زکوٰۃ کے پیسے دیے جا سکتے ہیں، اس میں بچوں پر بھی خرچ کیا جا سکتا ہے اور اساتذہ کو تنخواہیں بھی دی جا سکتی ہیں۔ لیکن اگر وہاں پوش علاقہ ہے، امیر لوگوں کا علاقہ ہے، اور وہاں بچے بھی امیر لوگوں کے ہیں، تو اس مدرسے کو نہیں دیے جا سکتے۔ ابھی حالیہ میں پشاور میں جو ہے یہ وزیر تعلیم نے کوئی 20 کروڑ کسی مدرسے کو دی، 30 کروڑ، تو زرداری نے کہا کہ یہ دہشت گردی کے لیے اس نے دی۔ بھائی سیاسی مسئلے کا تو مجھے نہیں پتہ، مدرسہ جو ہے پتہ نہیں، وہ مجھے تو اس کی کنڈیشن کا بھی صحیح طور پہ پتہ نہیں ہے، اس لیے میں یہ نہیں سمجھتا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ سب ان کو نہ سمجھتے ہوں مستحق، اللہ عالم۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔